The session that we're kicking off at 4 p.m. today is Devolution as a Catalyst for Social Sector Development. We have 4 very august panel members that will be joining us a little bit later. My name is Zishan Salahuddin. I'm a partner and a director at Tabad Lab, and Tabad Lab is an advisory services firm that sometimes doubles as a think tank. Thank you very much, all of you, for being here, and my special thanks to Raza Guraya, the Dunia Foundation team, and the Punjab Group of Colleges team for putting this excellent event together. But to kick things off this afternoon, I would like to invite somebody on stage to deliver a keynote. All of you have seen him, all of you know him. He is one of the leading industrialists in the country, an economist, a policymaker, a public intellectual. He has served as a special advisor to former prime ministers, and in the recent government, he was also the federal Minister for Finance and Revenue. The CV that I have in front of him for him is about 4 pages long, so I don't want to go through the entire thing because we'll be here all afternoon. But give a very warm welcome for the opening remarks from Mr. Miftah Ismail. Thank you. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Thank you, Zishan bhai, and thank you, ladies and gentlemen. जो आप लोग यहाँ पर इतने लोग यहाँ पर आए हुए हैं और मुझे मौका दिया, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इंडस कॉन्क्लेव का, दुनिया टीवी का, कि इन्होंने मुझे इधर बुलाया और आप लोगों से बातचीत करने का मौका दिया। अल्हम्दुलिल्लाह वैसे भी एक इंटेलेक्चुअल सेंटर है लाहौर का, और लाहौर इंटेलेक्चुअल कैपिटल है पाकिस्तान का, तो इधर आना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और हमारे दोस्त याकूब बंगश साहब हर साल यहाँ पे थिंक फेस्ट करते हैं, तो हर साल वैसे भी मैं आता हूँ। सो इट्स अ जॉय टू बी बैक। जो आज का टॉपिक है वो गवर्नेंस एंड डेवोल्यूशन का है, कि क्या मकसद ये है कि क्या डेवोल्यूशन होनी चाहिए पाकिस्तान में और गवर्नेंस के लिए, बेहतर गवर्नेंस के लिए। तो अंग्रेज़ी की एक वो अंग्रेज़ी में कहते हैं कि इफ़ इट एंट ब्रोक डोंट फिक्स इट, कि अगर कोई चीज़ ठीक ठाक है, टूटी हुई नहीं है, सही चल रही है, तो किसको फिक्स करने की क्या ज़रूरत है। तो अगर पाकिस्तान में हुक्मरानी इतनी अच्छी चल रही है जितनी कि पंजाब के माल रोड पे नज़र आती है, लाहौर के हर तरफ तस्वीर अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर कुछ भी करने की क्या ज़रूरत है। हम तो अब दुनिया भी फतह कर चुके हैं और हर चीज़ तो कर चुके हैं, तो फिर आपको डेवोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है या गवर्नेंस में कोई तब्दीली की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तब माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन अगर तब्दीली की ज़रूरत है, चीज़ें सही नहीं हैं, गवर्नेंस ठीक नहीं है, तो फिर आपको कुछ तब्दीली लानी पड़ेगी। और ज़रूरी नहीं है कि वो तब्दीली डेवोल्यूशन हो, कुछ और भी तब्दीली ला सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मुकदमा आपको पेश करूँगा, वो ये कि पाकिस्तान सही नहीं चल रहा है और बहुत अरसे से नहीं चला है। बी, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, स्ट्रक्चरल रीजंस हैं, मैं उनकी बात करूँगा। और सी, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है वो कि हमारे जब तक हम सिग्निफिकेंट डेवोल्यूशन नहीं करेंगे और रियल पावर नीचे तक ट्रांसलेट नहीं करेंगे, पाकिस्तान जो है वो आगे नहीं बढ़ सकेगा। तो पहले तो मुझे जो मेरा जो सैड जॉब है वो आप सबको बताना है। थैंक यू याकूब, थैंक यू सो मच। वो आप सबको ये बताना है, जैसे कि एज इफ आपको नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि पाकिस्तान अच्छा नहीं चल रहा। और पाकिस्तान न सिर्फ अब अच्छा नहीं चल रहा, बल्कि कई सालों से अच्छा नहीं चल रहा, बल्कि कई दहाइयों से अच्छा नहीं चल रहा। और जो अफसोस की बात है शायद वो ये नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर सियासतदान या एक पर्टिकुलर फौजी लीडर जो है वो काबिल नहीं है तो उसकी वजह से अच्छा नहीं चला। पाकिस्तान सिस्टेमिकली अच्छा नहीं चल रहा। हम चेहरे बदल रहे हैं लेकिन हमने तरक्की नहीं देखी पाकिस्तान में। हम अगर किसी एक सियासी जमात के साथ हैं तो हमको लगता है नहीं, हमारी सियासी जमात ने तो बड़ा अच्छा काम किया है। लेकिन अगर ईमान से दिल पे हाथ रख के आदमी से बात करे और शुमारियात देखे, स्टेटिस्टिक्स देखे, तो यू हैव टू एडमिट कि पाकिस्तान इज़ नॉट डूइंग वेल। अब ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक UNDP जमा करता है। UNDP इज़ यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम,
اور ان کا ایک ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہوتا ہے جس میں وہ 3 چیزیں دیکھتے ہیں: تعلیم، صحت اور انکم، کہ ہماری اس کو کیا ہو رہا ہے، ہماری آمدن کو کیا ہو رہا ہے اوسطاً، ہماری صحت کو کیا ہو رہا ہے اور ہماری تعلیم کو کیا ہو رہا ہے۔ اور آپ لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں کوریلیٹ کرتی ہیں، تعلیم اور صحت، انکم سے، کہ اگر آپ ادر تھنگس بینگ ایکول، جس کو اکانومسٹ کہتے ہیں، کہ اگر آپ کسی شخص کی اس کی آمدن بڑھاتے رہیں گے تو اس کی بچوں کی تعلیم، اس کے گھر والوں کی صحت شاید بہتر ہوتی رہتی ہے، ایوریج پہ بہتر ہوتی رہتی ہے، اور بڑا اچھا کوریلیشن ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو پیسے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے بچے اچھی کالجوں میں، اسکولوں میں جاتے ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ زیادہ ہوشیار ہوتے ہیں، بالکل نہیں ہوتے، وہ ایوریج پہ اتنے ہی ہوشیار ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ والدین کے پاس پیسے ہوتے ہیں تو والدین ان کو اچھی اسکولیں، کالجوں میں بھیج دیتے ہیں۔ سو یہ کوریلیٹڈ ہوتا ہے انکم کے ساتھ۔ لیکن بہرحال یہ 3 اسٹیٹسٹکس دیکھتے ہیں، اور 3 اسٹیٹسٹکس دیکھتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ پاکستان جو ہے وہ 168 نمبر پہ آتی ہے 193 ممالک میں۔ 168 نمبر پہ آئے ہیں ہم 193 ممالک میں۔ جیسے ہی آپ کو ایسے ہی انٹرسٹنگلی بتا دوں کہ پاکستان سے جو 2 پہلے ملک تھے، یعنی کہ 167 اور 166 اور 67 پہ، وہ لیسوتھو اور سینیگال تھے۔ تو اور ہم سے جو 2 برے تھے، میرے خیال سے وہ ہم سے 2 برے بھی، کوئی گیمبیا تھا اور کوئی افریقہ کے ہی ملک تھے۔ تو پاکستان کا جو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے وہ ساؤتھ ایشیا کی کنٹریز، بنگلہ دیش، پاکستان، ہندوستان، نیپال، سری لنکا کے مقابلے میں نہیں آتا ہے، ساؤتھ ایشیا میں نہیں آتا ہے۔ ہم سب سہارن افریقہ کی ایوریج پہ جاتے ہیں۔ ہم سب سہارن افریقہ کے اچھے ممالک میں نہیں ہوتے، ان کی ایوریج پہ ہوتے ہیں۔ تو ہمارا جو جیسے میں نے آپ سے گزارش کی کہ پاکستان کے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس 6 پوائنٹ گر گیا اس 2019 سے۔ اب ایسے ہی آپ کو بتانے کے لیے کہ 6 پوائنٹ گرنا کتنی بڑی بات ہے، کہ یمن جہاں پہ خانہ جنگی چل رہی ہے اس کا 4 پوائنٹ گرا ہے۔ یمن کے اندر خانہ جنگی چل رہی ہے، وہاں 4 پوائنٹ گرا ہے، ہمارا 6 پوائنٹ انڈیکس گرا ہے 2019 سے۔ اور 1 ریزن اس لیے گر گیا ہے کہ یہ حکومت تو ہماری کبھی بھی بہت سروسز اچھی نہیں دیتی تھی، نہ اچھی کبھی تعلیم دی ہے، نہ اچھی کبھی صحت دی ہے۔ ہماری حکومت نے کبھی ڈیلیور نہیں کیا ہے۔ یہ جو عمرانی معاہدہ حکومت اور ہمارا ہے، کہ جس کے اندر، اور ہمارا آپس میں ہے، کہ جس کے اندر ہم اگر حکومت کو ٹیکس دیتے ہیں تو حکومت ہم کو کچھ ڈیلیور کرتی ہے، اگر ہم غریب ہیں تو ہمارے بچوں کو تعلیم اور صحت دے گی، اگر ہم اور بزنسز کرتے ہیں تو ہم کو جسٹس ملے گا، ہمارے خلاف کوئی پولیس آربیٹری ایکشن نہیں کر سکے گی، بہت ساری اور سیف گارڈز دیتی ہے، روڈ دیتی ہے، رستے دیتی ہے، ڈیفنس دیتی ہے، انوائرمنٹ پروٹیکشن دیتی ہے۔ یہ جو حکومت کلیکٹیو دے سکتی ہے ہم کو، تو ہمارے عمرانی معاہدے کے تحت حکومت بہت کم چیزیں ہم کو دیتی تھی، لیکن ہم بہت زیادہ ٹیکس دیتے تھے۔ لیکن پچھلے تو جو 5-6 سالوں میں جو ٹیکس اتنا زیادہ ہو گیا کہ ہماری انکم کم ہوتی جا رہی ہے، اور انکم کم ہونے کی وجہ سے، کیونکہ انکم، ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ کے کوریلیٹڈ ہوتے ہیں، تو وہ بھی کم ہو گئی اور ہم ہیومن انڈیکس میں پیچھے جاتے رہے۔ ہندوستان جو ہے وہ 130 نمبر پہ ہے، بنگلہ دیش 130 نمبر پہ ہے، ہم 168 پہ ہیں۔ مطلب یہ 38 پیسز جو ہے نا، وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے پیچھے ہونا۔ سری لنکا جو ہے وہ 87-88 پی نمبر پہ ہے، تو آپ سری لنکا سے تقریباً ڈبل برے ہیں اگر لسٹوں میں دیکھا جائے، اور ہندوستان اور بنگلہ دیش سے بھی 40 پیسز برے ہیں۔ پاکستان کی اس وقت پر کیپیٹا جی ڈی پی جو ہے، پرچیسنگ پاور پیرٹی، جس کے اندر ڈالر کا ریٹ 300 نہیں لیتے، وہ 100 لیتے ہیں، پاکستان کا $5,500 ہے فی کس، ہندوستان کا 9,000 ہے اور بنگلہ دیش کا 8,500 ہے۔ یاد رکھیے کہ جب بنگلہ دیش کا ایسٹ پاکستان الگ ہوا تھا تو ان کی پر کیپیٹا انکم ویسٹ پاکستانیوں سے آدھی تھی، آج ان کی ہم سے 60% زیادہ ہے۔ تو یہ ایک کانٹیکسٹ میں آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ تو ہم جو ایچ ڈی آئی میں پیچھے رہ گئے۔ اگر آپ صحت میں دیکھتے ہیں، اگر ایجوکیشن میں دیکھتے ہیں، تو پاکستان میں 2,70,00,000 بچے اسکول سے باہر ہیں، جو کہ اسکول ایج کے ہیں، 5 to 16 ایئرز آف ایج کے 2,70,00,000 بچے باہر ہیں۔ یہ بائی دا وے از دا ہائیسٹ آؤٹ آف اسکول کڈز ان دا ورلڈ۔ پنجاب کے اندر، وچ از بائی فار دا بیسٹ گورنڈ پروونس ان پاکستان، پنجاب کے اندر 1,10,00,000 بچہ اسکول سے باہر ہے۔ 1,10,00,000 بچہ۔ جو بچے اسکول میں جاتے ہیں اس میں میجورٹی اب پرائیویٹ اسکول میں جانے لگی ہے، حکومت کی اسکول میں نہیں جاتی ہے۔ لاہور کے اندر 2002 سے حکومت میں نئی اسکول نہیں بنائی ہے۔ میرے خیال سے آپ لوگوں کی آبادی نہیں بڑھ رہی ہوگی لاہور میں، اس لیے شاید حکومت نے نئی اسکول 2002 سے تعمیر نہیں کری، لیکن ایئر لائن آپ لوگ بنانے لگے ہیں، اچھی بات ہے، کیونکہ پی آئی اے اتنی اچھی چلا لیتے ہیں ہم، تو ظاہر ہے کہ ایئر پنجاب بھی ہونی چاہیے۔
لیکن 2002 سے ہم نے اسکول نہیں بنائی ہے، لیکن یہ یاد رکھے گا کہ پنجاب میں 1 کروڑ 10 لاکھ بچہ اسکول کے باہر ہے، سندھ میں 70 لاکھ بچہ اسکول کے باہر ہے. اگر آپ کو، اور جو یہ نہیں کہ پاکستان میں 40% بچہ اسکول کے باہر ہے، اور جو بچے اسکول میں ان کا میں حال بتا دیتا ہوں آپ کو. یہ رورل ایریاز کا سروے ہے کہ بلوچستان کے اندر 37% بچے، اور ان کو پڑھایا جاتا ہے، یہ 5 سے 16 سال کے بچے ہیں، 5ویں جماعت کے بچے ہیں، 5ویں جماعت کے بچے. 37% بچے جو ہیں وہ انگریزی کے 2 سینٹنسز پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ 63% نہیں پڑھ سکتے. 46% بچے اردو کا 2 سینٹنسز پڑھ سکتے ہیں یا سمپل سٹوری پڑھ سکتے ہیں، اور صرف 26% بچے 2 ڈیجٹ کی ڈویژن کر سکتے ہیں، میتھ کر سکتے ہیں 5ویں جماعت کی. ٹھیک ہے. پنجاب کا سب سے اچھا کشمیر ہے اس میں. سندھ کا میں بتا دوں کہ صرف سندھ سب سے برا ہے، 27% بچے صرف ڈویژن کر سکتے ہیں، 39% بچے صرف اردو سندھی یا پشتو میں کوئی کہانی پڑھ سکتے ہیں، اور صرف 22% بچے جو ہیں وہ انگریزی کے 2 سینٹنسز پڑھ سکتے ہیں. اور پنجاب میں یہ تینوں نمبر جو ہیں یہ 60% کی دہائی میں ہیں، یعنی کہ 40% بچہ جو اسکول میں جا رہا ہے 5ویں جماعت کا بچہ، وہ دوسری جماعت کی میتھ نہیں کر پا رہا، دوسری جماعت کی انگریزی نہیں پڑھ سکتا، جس کو ہم اسکول میں بھیج رہے ہیں. جو اسکول میں نہیں جا رہے 40% بچے، ان کو ہم نے چھوڑ دیا. پاکستان میں ہم صحت نہیں دے پا رہے اپنے لوگوں کو، سوری ایجوکیشن نہیں دے پا رہے اپنے بچوں کو. یہ کس طرح یہ کمپیٹ کریں گے اس آئی ٹی کے دور میں، اس اے آئی کے دور میں، وہ اللہ جانتا ہے، لیکن ہم دے نہیں کر رہے. پھر پاکستان کے اندر ایک مسئلہ ہے پاپولیشن کا. وی آر گروئنگ آور پاپولیشن 2.55% لاسٹ اس کے سینسس کے مطابق. اب کہہ رہے ہیں وہ شاید 2.4 ہو گئی ہے. دس از دا ہائیسٹ، بائی فار دا ہائیسٹ پاپولیشن گروتھ ان ساؤتھ ایشیا. اگر اب جیسے اگر آپ میں سے کچھ اگر وہ ہوں اس ایج کے، چلو لوگوں نے پڑھا تو ہوگا ہی، جب پاکستان اور بنگلہ دیش الگ ہوا تھا، تو اگر آپ کو یاد ہے کہ جو الیکشنز ہوئے تھے 70 کے اندر، اس میں مجیب الرحمان صاحب کی پارٹی 160 سیٹیں جیتی تھی ایسٹ پاکستان میں 162 سیٹوں میں، اور یہاں پہ بھٹو صاحب کی پارٹی 83 سیٹیں جیتی تھی 138 سیٹیں میں. مائی پوائنٹ از کہ وی ہیڈ ویسٹ پاکستان از 138 سیٹس اینڈ ایسٹ پاکستان had 162 seats. They were 60% of the population. Today they are about 16-17 crore people and we are 25 crore people. We have 80 lakh kids born every year. 80 لاکھ بچے ہر سال پیدا ہوتے ہیں. 2 کروڑ 70 لاکھ بچہ آپ کا اسکول کے باہر ہے. اس سال جو بچہ پیدا ہوگا 80 لاکھ، اس کو 4 سال بعد آپ کو اسکول بھیجنا ہوگا. نہ آپ کے پاس وسائل ہیں، نہ آپ کے پاس کلاس روم ہے، نہ آپ کے پاس ٹیچر ہے، نہ آپ کے پاس ول ہے. تو آپ کی یہ جو پاپولیشن جو الٹریٹ ہے وہ بڑھتی رہے گی. 20 سال کے اندر، یہ میں 20 یہ بتا رہا ہوں میں 2010 سے 15 سال کے اندر، جب سے یہ 18ویں ترمیم آئی ہے اور اس کے بعد NFC ایوارڈ آیا ہے جس کے اندر ہم نے صوبوں کو بہت پیسے دیے ہیں، جس کی وجہ سے اتنے ٹیکس زیادہ ہیں، اس پہ میں آتا ہوں 1 منٹ میں. پاکستان کے اندر 1% صرف وہ بڑی ہے لٹریسی کی اسپیڈ. 59 ہوتی تھی، 59 ہوتی تھی، اب 60 ہو گئی ہے. دیٹس اٹ. ابھی بھی 10 میں سے 4 لوگ پاکستان میں جو ہیں وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، لٹریٹ نہیں ہیں. اور جو میں یقین دلا رہا ہوں آپ کو، میری بات پہ اعتبار کریں کہ جن کو ہم لٹریٹ بولتے ہیں وہ ضیاء الحق صاحب کے زمانے سے شروع ہوا تھا کہ اب تھوڑا بہت مطلب یہ کہ اگر وہ کلمہ ولمہ پڑھ لے اور ایک آدھ چیز پڑھ لے تو ہم اس کو لٹریٹ بول دیتے ہیں. سو پاکستان کے اندر ہم نے بالکل تعلیم نہیں دی، نہ ہم پاپولیشن پلاننگ کر رہے ہیں، نہ ہم کسی کو ہیلتھ دے پا رہے ہیں. 40% بچہ پاکستان میں سٹنٹڈ ہے، 17% بچہ ویسٹڈ ہے. واٹ از سٹنٹڈ؟ دس از انڈر دی ایج آف 5. Stunted is when your height is not according to your age, because آپ کو کبھی بھی زندگی کے اندر اتنا کھانا نہیں ملا ہے. تو اگر 5 سال کا بچہ اتنا ہونا چاہیے تو وہ اس سے 8 انچ چھوٹا ہو جاتا ہے، وہ مینٹلی بھی سٹنٹڈ ہو جاتا ہے. 17% بچہ ویسٹڈ ہے. ویسٹڈ کا مطلب ہے کہ آپ کی ہائٹ برابر ہے آپ کی ایج کی، لیکن لاسٹ ایئر آپ کے پیرنٹ کی یا ماں کی یا آپ کی جاب چلے گئی، آپ کو لاسٹ ایئر پورا کھانا نہیں ملا تو آپ ویسٹ ہو گئے. آپ کی وزن جو ہے وہ بہت کم ہو گیا آپ کی ایج کے مطابق، اور پھر مینٹل سٹنٹنگ ہو جاتی ہے. یہ 40% کی جو سٹنٹنگ ہے نا، یہ ہم 20 سال سے کوشش کر رہے ہیں کم کرنے کی، ہم نمبر موو نہیں کر سکے. سو ہم صحت بھی نہیں دے سکتے. 42% پاکستانی عورتوں کو آئرن ڈیفیشنسی ہوتی ہے. 1-2 آئرن کے انجیکشنز ہم ان کو نہیں لگا سکتے. ان کے جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ لو برتھ ویٹ بچے پیدا ہوتے ہیں، اور وہ بچے جو ہیں وہ جا کے چلے جاتے ہیں. پاکستان کے اندر جو
نیونیٹل mortality ہے 28 دن میں جو بچہ مرتا ہے وہ پاکستان is jointly number 2 with South Sudan. The worst is Lesotho, second worst is Pakistan. And I promise you that the kids born in Karachi where I live in KDA or Clifton and Defense, they don't die that speed. Kids born in Gulbarg or Model Town, you know, in Kent, they don't die at that speed. It is kids who Rahim Yar Khan who are dying like this, and اگر آپ رحیم یار خان کے بچوں کا دیکھیں تو they are worse off than Lesotho, they are worse off in South Sudan. یہ ہم نے حال کیا ہوا ہے اس ملک کا. آگے بڑھتے ہیں ہم تعلیم میں فیل ہو گئے ہیں, ہم صحت میں فیل ہو گئے ہیں. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ پچھلے 20 سالوں میں ہندوستان کی پر کیپٹا جی ڈی پی ہم سے زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے. پاکستان نے 76 سال میں کبھی بھی 3 سال 5% گروتھ نہیں کری ہے, کیونکہ ہم وہ سائیکل میں پھنس جاتے ہیں جس کو ہم بوم اینڈ بس سائیکل کہتے ہیں. کبھی 3 سال لگاتار 5% گروتھ نہیں کری ہے. ایک سال کبھی 6% گروتھ کرتے ہیں, اگلے سال بسٹ ہو جاتے ہیں. ہندوستان ہم سے ہر سال آگے بڑھ رہا ہے. 2000 کی پہلی ڈیکیڈز میں ہم سے وہ آگے نکل گیا پر کیپٹا جی ڈی پی, اور ہر سال ہم سے زیادہ امیر ہو رہا ہے. اسی لیے وہ میں نے آپ کو کہا نا کہ ہم 5.5 میں ہیں, وہ 9 پہ اب. اور بنگلہ دیش بھی ہم سے آگے نکل گیا, اور وہ بھی ہر سال 2000 کی دہائی سے نکل رہا ہے. 20 سال سے وی آر ایکچولی موونگ بیہائنڈ آر کمپیٹیٹو کنٹریز. ہر ملک سے ہم پیچھے جا رہے ہیں 20 سال سے. لیکن 3 سال میں ایک اور چیز ہوئی ہے. 3 سال میں ہم اپنے آپ سے پیچھے جا رہے ہیں. پچھلے 3 سالوں سے ہر سال پاکستان کی پر کیپٹا جی ڈی پی کم ہوئی ہے, پرچیسنگ پاور کم ہوئی ہے. یہ حکومت جو دعوے کرتی ہے کہ یہ انفلیشن کم کیا, یہ صحیح ہے, جھوٹ نہیں بول رہے, لیکن ان کا نیریٹو اس لیے نہیں بک رہا کہ اگر آپ کی انفلیشن تو بالکل کم ہوئی ہے, لیکن پرچیسنگ پاور اس سے بھی زیادہ کم ہو گئی ہے تیزی سے. سو جو چیز 60 سے 62 روپے کی ہو گئی, ہم تو 60 روپے کے بھی خریدنے کے وہ نہیں رہے مجاز. سو 3 سال سے یہ قوم غریب ہو رہی ہے. اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ دس از ناٹ اے ویری ایزیلی ریورسبل ٹرینڈ. آئی ڈونٹ ریئلی سی ہاؤ پاکستان گروز مور دین 3.5%. اس سال تھوڑی سی گروتھ کرنے کی کوشش کی ہے. پہلے کوارٹر کے اندر ہمارے پاس ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی بڑھ گیا پچھلے سال سے, اور وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی بڑھ جائے گا. And I'll again come to all of these things in a minute. کہ میں تو ابھی آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ پاکستان صحیح نہیں چل رہا. پاکستان میں جو ابھی ہاؤس ہولڈ سروے کروایا ہے, دس از دا ہائیسٹ ان امپلائمنٹ ان پاکستان. 20% پہ آئی ہے. یوتھ ان امپلائمنٹ 27-28% پہ آئی ہے. گریجویٹ ان امپلائمنٹ شاید اس سے بھی زیادہ آئی ہے. تو ہمارے یہاں گروتھ نہیں ہے, ہم تعلیم نہیں دے سکتے, صحت نہیں دے سکتے, ہماری پولیسنگ اچھی نہیں ہے, ہم چوری چکاری نہیں روک سکتے. پولیس, میں یہ آپ لوگوں سے پوچھ سکتا ہوں, ہم تو سندھ میں رہتے ہیں تو پولیس شاید پنجاب پولیس سے بھی بری ہے, لیکن چلیں بہرحال آپ لوگوں کے لیے بھی زندگی کے اندر پولیس آپ لوگوں کے لیے رحمت تو نہیں ہے. موسٹ لائکلی تو موسٹ لوگوں کے لیے تو پولیس رحمت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو ہم پولیسنگ صحیح نہیں کر سکتے. تو یہ ہم اچھا اس کے بعد ہم بجلی دیتے ہیں. The most expensive بجلی not just in this region, but more expensive بجلی than Indonesia, more expensive بجلی than Malaysia, more expensive بجلی than Thailand, Cambodia, Vietnam, South Africa, Kenya and Ethiopia. And of course in every country in this region. And the reason I know this is because کہ یہ وہ ممالک ہیں جس میں اگر کوئی نائکی کو جوتے کی فیکٹری لگانی ہے تو ان میں سے کسی ایک پہ لگائے گا, یا اگر ایڈیڈاس کو لگانی ہے تو ان میں سے کوئی لگائے گا. ان سب سے مہنگی بجلی بیچتے ہیں ہم, ان سب سے مہنگی گیس بیچتے ہیں. Not one country which has a cheaper gas or بجلی than us. اور 38.15% ٹیکس لیتے ہیں ہم نوکری پیشہ لوگوں سے. 49.5% ٹیکس لیتے ہیں ہم بزنس انڈیویجول سے, اور 61% ٹیکس لیتے ہیں ہم کارپوریشن سے. یہ جو پچھلے 3 مہینے میں مائکروسافٹ چھوڑ کے چلے گئی, پروکٹر اینڈ گیمبل چھوڑ کے جا رہی ہے, کریم چھوڑ کے چلا گیا, شیل چلا گیا, ایک لسٹ ہے. اپنے اپنے ریزنز بھی ہوتے ہیں, بٹ پاکستان از اے ویری پرائم ریزن فار دس. واٹ آر وی ڈوئنگ؟ دنیا پورے بنگلہ دیش, شری لنکا, ہندوستان 15% انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو, 15% سیونگس ٹو جی ڈی پی ریشو. پاکستان 30% انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو, 30% سیونگس ٹو جی ڈی پی ریشو. پاکستان کا 15% ہے انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی. ہم سیونگز نہیں کر سکتے, 12% سیونگ ہے کیونکہ بچے اتنے پیدا ہوتے ہیں. ہم نے پاپولیشن کنٹرول کے اوپر, مجھے آپ کو کبھی ایڈز نظر آئی ہیں پاپولیشن کنٹرول پہ؟ مطلب سیریسلی نہیں نظر آئے ہوں گی. I sell candy. I actually put more money on TV in ads for selling candies than the government of Pakistan does for population control.
جتنی تصویریں ہم اپنے لیڈران کی لگاتے ہیں اتنی تصویروں پہ اس سے آدھے پیسے ہم خرچ کر دیں شاید پاپولیشن کنٹرول پہ پاپولیشن پلاننگ پہ شاید اس سے آدھے بھی خرچ کر دیں تو شاید فائدہ ہو جائے. لیکن ہم کو یہ خیال نہیں آیا کیونکہ اگر آج بچہ کی مہم شروع کریں گے تو 2 سال بعد اس کے ثمرات آنے شروع ہوں گے, 5 سال بعد اس کے ریئل ثمرات آئیں گے, تو 5 سال تو کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. سو میرا آپ سے کوئی مقدمہ ہے کہ پاکستان کی گورننس فیل ہو چکی ہے. یہاں پہ کچھ بھی اس لیے نہیں ہو سکتا کہ لوگ برے ہیں, لوگوں کی نیتیں خراب ہیں, ہم لوگ ناقص ہیں, نالائق ہیں. نہیں, ہمارے ڈی این اے میں کوئی خرابی نہیں ہے. ریئلی وی آر جسٹ ایز گڈ. ہمارے لوگ جاتے ہیں دنیا بھر میں بہترین کام کرتے ہیں. ہمارے لوگ یہاں پہ بھی بہترین کام کرتے ہیں. اور پرائیویٹ سیکٹر وین اٹ کین اٹ ایکسیلس. ہمارے حکومت کے بیوروکریٹس, یہاں پہ بھی ایک سیکٹری صاحب آئے ہوئے ہیں, بہترین لوگ ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے ہمارے لوگ برے نہیں ہیں. میں تو کسی کی نیت پہ ڈاؤٹ نہیں کرتا ہوں. ہمارے سیاست کے اندر کچھ مسائل ضرور ہیں. اسٹرکچر آف گورننس خراب ہو گیا ہے. It is not the case کہ شہباز شریف doesn't want right now کہ ملک ترقی کرے, یا it is not the case کہ عمران خان did not want کہ ملک ترقی کرے. ایک تو ان لوگوں کو سمجھ نہیں ہے, کمپیٹنس کا فقدان ضرور ہے, لیکن مور امپورٹنٹلی یہ ان کو سمجھ نہیں ہے کہ گورننس کا اسٹرکچر خراب ہو گیا ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں, آپ کو سمجھ آئے گی. میں اگر آپ سے کہوں کہ MCML XI4 MCMLXI4 کو ملٹیپلائی کرو XXIII سے, تو آپ کوئی نہیں کر سکیں گے. شاید جیشان شاید کر لے, لیکن باقی کوئی نہیں کر سکے گا. لیکن اگر میں آپ کو کہوں, یہ موئز جعفری صاحب ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں, یہ موئز جعفری نے کبھی کوئی مثبت بات نہیں کری پاکستان میں ایمان سے, ٹھیک ہے. اس کو ابھی اس پینل میں شامل ہونا تھا بیکاز ہی وانٹڈ ٹو ڈس ایگری ود می اینڈ ہی از ان مائی پارٹی. تو اگر میں آپ کو یہ کہوں نا MCMLXIII کا, تو آپ ملٹیپلائی کریں گے تو آپ نہیں کر سکتے. لیکن اگر میں آپ لوگوں کو کہوں کہ 1964 کو 23 سے ملٹیپلائی کر لو, آپ سب کر لیں گے. یہ اسٹرکچر ڈفرنٹ ہو گیا. جب رومن نیومرلز میں لکھتے تھے تو کام ان سے نہیں ہوتا تھا. اس کے بعد وہ ایکچولی عربک نیومرلز, ایکچولی انڈین نیومرلز ہیں, جب انہوں نے عربک نیومرلز شروع کرے تو ان کو میتھ آنا شروع ہو گئی. ہم جو ہے نا وہ رومن نیومرلز میں کام کر رہے ہیں. ہمارا جو رولز آف بزنس حکمرانی کے ہیں, ہمارے جو قوانین ہیں, ہمارے جو رولز ہیں, ہمارا جو, اب جوڈیشل سسٹم تو میں کچھ بھی نہیں بولتا ہوں, لیکن باقی جو ہماری چیزیں ہیں ہم رومن نیومرلز میں کام کر رہے ہیں. اس لیے ترقی ممکن نہیں ہے. ہم اتنی ترقی کر رہے ہیں, یہ بہت بڑی بات ہے. سو وی نیڈ ٹو چینج آور اسٹرکچر. وائی از گورنمنٹ سو بیڈ؟ اینڈ اٹس ناٹ جسٹ پاکستان. گورنمنٹس آر بیڈ ایوری ویئر. گورنمنٹس آر ایروگنٹ ایوری ویئر. گورنمنٹس کا نیچر ایسا ہوتا ہے بیکاز مناپلی ہوتی ہے. آپ کے یہاں اچھی بجلی کا سسٹم نہیں ہے کیونکہ آپ کے یہاں جو بجلی دیتا ہے لیسکو, وہ ایک گورنمنٹ مناپلی ہے. لیکن میں کراچی میں رہتا ہوں, وہاں پہ بھی بجلی کا اچھا سسٹم نہیں ہے, لیکن کیونکہ الیکٹرک بھی مناپلی ہے. پرائیویٹ سیکٹر کی یہ مناپلی ضرور ہے, ٹھیک ہے, تھوڑا سا زیادہ ریسپانسو ہوتا ہے لیسکو سے زیادہ, لیکن پھر بھی بہت زیادہ ریسپانسو نہیں ہوتا کیونکہ وہ مناپلی ہے. جو اکنامکس میں لوگ سکھاتے ہیں کہ مناپلی ول بی اے ویری بیڈ آؤٹ کم, ویری ویری بیڈ آؤٹ کم. اینڈ دیٹس وائی جب آپ کی ڈکریزنگ کاسٹ انڈسٹری ہوتی ہے یا ایسے ضروری چیز ہوتی ہیں تو آپ حکومت کو دیتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ آپ کی ووٹرز کو رسپانس کرے گی. ہمارے یہاں ووٹنگ کی رسپانس اتنی نہیں ہوتی ہے, لیکن ووٹرز کو رسپانس کرنے کی اچھی بات ہے. ہمارے یہاں نہیں ہے, چلو چھوڑو اس کو, دیٹس اے ڈفرنٹ پینل انٹائرلی. مائی پوائنٹ از دس کہ اگر آپ I'm sorry, I'm getting ایک سیکنڈ لاسٹ. حکومت مناپلی ہے, اور اگر آپ اس مناپلی کو ووٹ سے ٹینڈر نہیں, ووٹ سے وہ کنسٹرین نہیں کر سکتے, تو پھر آپ کس طرح کنسٹرین کریں گے؟ پرائیویٹ سیکٹر کب اچھا چلتا ہے؟ جب پرائیویٹ سیکٹر کی بھی مناپلی ہوتی ہے, پرائیویٹ سیکٹر اچھا نہیں چلتا. لیکن جب پرائیویٹ سیکٹر کمپٹیشن میں آ جاتا ہے تو پرائیویٹ سیکٹر اچھا چلنا لگتا ہے. جب بھی کمپٹیٹو مارکیٹ ہوتی ہے, اگر 2-3 پول والے بیٹھے ہوں گے اور ساری جو ہے وہ سیم پرائس ہوگی اور اچھی سروس بھی اچھی دے دیں گے. لیکن جب آپ کے پاس ایک محلے کے اندر ایک ہی پول والا ہوگا تو وہ پرائس بھی مہنگی کر دے گا. جب بھی مناپلی ہوگی وہ مہنگی کر دیتا ہے. تو ایک امریکن اکانومسٹ تھا چارلس ٹیبو, اس نے 1950 میں ایک لکھا کہ پیپل کین ووٹ ود دیئر فیٹ اف دیر آر اسمال جورسڈکشنس. چارلس ٹیبو کی یہ بات تھی کہ اگر چھوٹے چھوٹے جورسڈکشنز ہوں تو یو کین ووٹ ود دیئر فیٹ, مثال کے طور پہ. تو ورنہ تو یہ کہ بیوروکریٹس یا حکومت یا پولیٹیشنس چاہیں گے کہ زیادہ سے زیادہ ٹیکس لیں
اور کم سے کم سروسز دیں. تو امریکہ میں مثال کے طور پہ اگر آپ لوگوں کو تو سب کو میرے خیال سے کہیں نہ کہیں اتفاق ہوا ہوگا اس بارے میں جاننے کا کہ اسکول ڈسٹرکٹس بڑے چھوٹے ہوتے ہیں. تو میری 2 بہنیں ادھر رہتی تھیں, ان کے بچے اسکول جاتے تھے, پبلک اسکولس. تو وہ کہاں رہتے تھے اس کا ڈیسیشن اس پہ ہوتا تھا کہ کس محلے کی اسکولیں اچھی ہیں, کہ بیتھل پارک کی اسکولیں اچھی ہیں یا ساؤتھ پارک کی اسکولیں اچھی ہیں یا ماؤنٹ لیبنن کی اسکولیں اچھی ہیں. تو وہ دیکھتے تھے کہ ماؤنٹ لیبنن کی پراپرٹی ٹیکس کتنا ہے اور اسکولیں کتنی اچھی ہیں, اور پھر اس کے بعد وہ فیصلہ کرتے تھے کہ کہاں رہنا چاہیے, اور ہاؤس پرائسز بھی اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی تھی. تو یہ آپ کمپٹیشن کر کے ان کو پریشر ڈالتے ہیں حکومت کو کہ یو ہیو ٹو پرووائڈ سروس. اگر نہیں تو سارے کے سارے بیتھل پارک سے نکل کے ماؤنٹ لیبنن چلے جائیں گے. یہ ایکچوئل سبربز ہیں پٹسبرگ کے, جہاں پہ میں پڑھتا تھا تو مجھے یاد ہے. سو اگر ہم بھی کہیں سے کمپٹیشن لے آئے نا ان چیزوں میں تو شاید اچھا ہو جائے. لیکن تھوڑا بہت کمپٹیشن ہوتا ہے کبھی کبھار دیکھا دیکھی کے اندر, تو وہ کے پی اور پنجاب میں کبھی کبھی کمپٹیشن ہوتا ہے اور کوئی اچھی بات ہو رہی ہے. آج کل تو الحمدللہ سندھ کے اندر اور پنجاب میں بہت زیادہ کمپٹیشن ہو رہا ہے. ہماری بہن مریم جو ہے وہ تقریباً جاگ پنجابی جاگ کے نعرے لگا رہی ہے. میں سوچ رہا ہوں پنجابی جاگ گئے تو تیرا کیا ہوگا کل یہ. میں نے کہا تھوڑی سی زیادہ ایکیڈیمک ایکسرسائز ہو گئی تھی تو میں آئی جسٹ وانٹڈ ٹو میک شیور کہ آپ لوگ تو جاگ رہے ہیں کہ نہیں. So anyway, تو پوائنٹ از دس کہ اگر ہم ڈیوالو کر لیں چیزیں. اب میں آپ کو پنجاب کی ایگزامپل دیتا ہوں. آئی ہیو ورکڈ ان پنجاب گورنمنٹ. سو یو ہیو ون سیکرٹری ہو از رننگ آل دا اسکول فرام اٹک ٹو رحیم یار خان. ٹھیک ہے. اف پنجاب ور اے کنٹری, it would be the 11th largest country in the world. Karachi, if it were a country, it would also be in the top 50 popular countries in the world. But Karachi کے اندر جب کچرا اٹھانا ہوتا ہے تو وہ میٹنگ بھی کراچی کی حکومت کے پاس نہیں ہے, وہ میٹنگ بھی سندھ حکومت کے پاس ہے. کراچی میں بلڈنگ کنٹرول تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کراچی کے پاس ہو جائے, وہ تو سندھ حکومت کے پاس ہی ہے جس کو آپ کو پرمٹ ملتی ہے بلڈنگ بنانے کی, فلورز کی. جو پنجاب کی اسکولیں چلا رہا ہے وہ ایک بیوروکریٹ ہے, جو پنجاب کے ہسپتال چلا رہا ہے وہ ایک بیوروکریٹ ہے. پنجاب کے اریگیشن ڈپارٹمنٹ میں 70,000 لوگوں سے زیادہ کام کرتے تھے 2010-11 میں, جب 9-10-11 میں ادھر کام کرتا تھا. اب مجھے نہیں پتا کتنے ہوں گے, 70,000 سے زیادہ ہی ہو گئے ہوں گے. ایک آدمی چلا رہا ہے. کون سا کیا بریچ کرنا ہے, کیا کرنا ہے, کدھر صفائی کرنی ہے, کدھر کنال کی لائننگ کرنی ہے, کیا کرنی ہے, ایک فرد واحد. Why are we having doing this? سو بہت سارے میرے جو چھوٹے چھوٹے جورسڈکشن بنا دیں, آپس میں کمپٹیشن ہوگا, اسکولیں اچھی ہو جائیں گی. وی ہیو کمپلیٹلی فیلڈ آور چلڈرن. مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ واٹ از دا سنگل بگیسٹ پرابلم اباؤٹ اکنامک چیلنج فیسنگ پاکستان. اٹ از ناٹ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, اٹ از ناٹ ڈالر پرائس, اٹ از ناٹ انفلیشن, اٹ از ناٹ امپلائمنٹ. The single biggest problem facing Pakistan, the single biggest economic challenge facing Pakistan is the fact that 40% of your children are out of school, and those who are in school know nothing. That is the single biggest challenge. لڑکے پڑھے لکھے ہونا, لڑکے لڑکیاں پڑھے لکھے ہوں تو خود بخود اپنا راستہ نکال لیتے ہیں. مگر ہم نے کسی کو پڑھا ہی نہیں رہا تو کہاں سے راستہ نکالیں گے؟ یہ کیوں انڈین انسٹیٹیوٹس آف ٹیکنالوجی ہیں, وہاں سے گریجویٹ کر کے وہ مائکروسافٹ اور گوگل کے ہیڈ بن جاتے ہیں, اور ہمارے لڑکے اگر جاتے بھی ہیں شکاگو میں تو ٹیکسیاں چلا لیتے ہیں ڈیوان اسٹریٹ پہ. یہ ہم نے کیا کرا ہوا ہے؟ یہ گورنمنٹ کا اسٹرکچر خراب ہے, کسی کی نیت خراب نہیں ہے. آئی پرومس یو دس, ایوری بڈی وانٹس کہ بچے پڑھ لیں, لیکن آپ کا اسٹرکچر ہی خراب ہے. آپ کی جو ایجوکیشن کی منسٹریاں, پنجاب ایسا نہیں ہے, لیکن ایجوکیشن کی منسٹریاں وہ اپنے نوکریاں دے رہے ہوتے ہیں, کہیں کسی صوبے میں بیچ رہے ہوتے ہیں, اور آپ کو تعلیم نہیں دینی ہوتی بچوں کو, آپ کو نوکریاں دینی ہوتی ہیں اپنے ووٹرز کو. اس لیے آپ نے یہ حال کیا ہوا ہے. تو آپ تعلیم جس بچے کو نہیں دو گے اس کو پھر آپ اس کا کیا مستقبل کر لو گے؟ وہ کیا کرا لے گا؟ مطلب ویٹر بن جائے گا کہیں پر, چوکیدار بن جائے گا کہیں پر, کیونکہ تعلیم ہی نہیں دی آپ نے اس بچے کو. وہ غریب کو کیسے غریب آگے بڑھے گا؟ کیا سوشل موبلٹی ہوگی پاکستان میں؟ مطلب امیر لوگوں کے بچے امیر ہو جاتے ہیں, غریب لوگوں کے بچے غریب رہتے ہیں. امیر مطلب کوئی 1000-2000 لوگ ہوتے ہیں, بس دیٹس اٹ. یہ ملک چلا رہے ہیں آپ. سو ہم یہ کہہ رہے ہیں, شاہد صاحب کا یہ موقف ہے اور میرا موقف تھوڑا سا مختلف ہے, وہی میں بتاؤں گا میں آپ کو, کہ اس ملک میں ہر ڈویژن کو صوبہ ہونا چاہیے. ہر ڈویژن کو صوبہ ہونا چاہیے.
آپ صوبے کا نام کچھ بھی رکھ لیں, ایڈمنسٹریٹو ڈویژن رکھ لیں, صوبے کے پاورز اس ڈویژن کو دے دیں. صوبے جو ہے نا ان سے کچھ بھی نہیں ہوتا, اس پہ کمپٹیشن ہو جائے گا آپس کے اندر. تو اگر آپ کے مثال کے طور پر لاہور کے اندر ٹیکس زیادہ لگ رہا ہے, آپ کو لاہور میں سڑکیں اچھی نہیں ہیں, تو آپ فیصل آباد جا سکتے ہیں, اپنی فیکٹری ادھر لگا سکتے ہیں, اپنا گھر ادھر بنا سکتے ہیں, فارم ہاؤس ادھر بنا سکتے ہیں, فارم ادھر بنا سکتے ہیں, بزنس ادھر لوکیٹ کر سکتے ہیں, ویئر ہاؤسز ادھر بنا سکتے ہیں. تو کمپٹیشن آپس میں ہو جائے گا. اور کیونکہ ہمارے لوگ بہت زیادہ تر ایتھنک ووٹنگ بیسڈ ووٹنگ کرتے ہیں, تو ان کے وہ مسائل بھی ختم ہو جائیں گے. بلوچستان کے اندر جو آپ کی یہ جو سیپریٹسٹ موومنٹس ہیں اور ریبیلس موومنٹس ہیں, اس کی آدھی موومنٹ ختم ہو جائیں گی اگر آپ لوکل لوگوں کو امپاور کر دیں اور الیکشن ایمانداری کرا کے ان کو جیتنے دیں. لیکن اگر وہ اتنے سارے سردار ہیں بلوچستان میں اور کوئی سردار پین بلوچ لیڈر نہیں ہے, ہر اپنے ٹرائبز میں جیتتا ہے, تو اپنے ٹرائبز کے ایریا کے اندر لوکل گورنمنٹ ہوئی, ڈویژن ہوا, ڈسٹرکٹ ہوا, اس میں اس کی چودراہٹ ہو جائے گی, وہ اس کو وہاں پہ کام بھی کرنا پڑے گا, نہیں ڈیلیور کرے گا تو ہار جائے گا. سیم وتھ کے پی, سیم وتھ پنجاب اینڈ سیم وتھ سندھ. یہ شاہد بھائی کا موقف ہے. کیونکہ میں سندھ میں رہتا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ اور اتنا کہیں ریزسٹنس نہیں ہے جتنا کہ سندھ میں ریزسٹنس ہے ان سندھی اسپیکنگ پاپولیشن اباؤٹ پروونسز. کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ کراچی چلے جائے گا تو بہت مشکل ہو جائے گا, بولتے ہیں سندھ ٹوٹ جائے گا. سندھ تو نہیں ٹوٹے گا, سندھ تو ایک جگہ ہی پہ رہے گا نا. مطلب وہ تو تالپور کے زمانے کے اندر بھی خیرپور کے تالپور الگ تھے, حیدرآباد کے تالپور الگ تھے, میرپور خاص کے تالپور الگ تھے, اور انفیکٹ خیرپور کے تالپوروں نے انگریزوں سے مل کے نیپیر کو مدد کی تھی کہ وہ حیدرآباد کے تالپور کے اوپر قبضہ کر لیں. لیکن آپ پروونس نہ بنائیں, لیکن ایک چیز تو کر دیں, آپ کچھ چیزیں تو ڈیوالو کر دیں. 4 چیزیں ہم نے صوبوں کو دی ہوئی ہیں اور اس کے بعد ہم نے ان کو ٹریلینز آف روپے دیے ہوئے ہیں. اور 4 چیزیں کیا ہیں؟ آپ چاہ رہے ہیں کہ میں ختم کر دوں فوراً؟ 5 منٹ نہیں, 2 نہیں, 3 منٹ دے دو. ہم نے 4 چیزیں صوبوں کو دی ہوئی ہیں. ابھی تک تو شاہد بھائی کا موقف بتا رہا تھا, اپنا موقف تو شروع بھی نہیں ہوا ہے. میں اچھا ایک آدھ کو I'll tell you a political joke if you want. مطلب 4 چیزیں ہم نے صوبے کو دی ہوئی ہیں, ایجوکیشن, اور ٹریلینز آف روپے دیے ہوئے ہیں. One of the reasons you're paying so much taxes is because 60%, in fact 62% of the money that you pay in federal taxes goes to the provinces. The provinces raise no money of their own. They think کہ یہ فری میں پیسے آٹ رہے ہیں اور یہ بانٹ کے تھک رہے ہیں, ختم نہیں ہو رہے. 62% of the money you give in taxes go to the provinces. تو ہم نے 4 چیزیں ان کو دی ہوئی ہیں. ہم نے ان کو تعلیم دی ہوئی ہے, تعلیم میں they have failed. ہم نے ان کو صحت دی ہوئی ہے, صحت میں they have failed. ہم نے ان کو پولیسنگ دی ہوئی ہے, پولیسنگ میں they have failed. ہم نے ان کو سیوک سروسز دی ہوئی ہے, لائک فلڈ پروٹیکشن, روڈز, رستے, پانی کی ڈلیوری, انوائرمنٹل تھنگس. ہم یہ صوبے جو ہیں فار دا موسٹ پارٹ اس میں فیل ہو گئے. میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا ہوں کہ وفاق اپنی چیزوں میں کامیاب ہوا ہے. وفاق ہم کو پاکستان میں دنیا کی مہنگی ترین بجلی اور گیس بیچ رہا ہے, تو وفاق کامیاب نہیں ہے. لیکن ہم وفاق کا اتنا کچھ نہیں کر سکتے جو ہم صوبوں کا کر سکتے ہیں, کہ اگر ہم صوبوں کے اندر لوکل گورنمنٹ امپاورڈ, ٹرولی امپاورڈ لوکل گورنمنٹ کر دیں تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی. آج جو صوبوں کی بات ہو رہی ہے اس کی ایک بڑی وجہ پیپلز پارٹی کی گورننس سندھ میں ہے. اگر ان کی گورننس سندھ کے اندر یہ ایٹروشس نہیں ہوتی جو ان کی ہے تو شاید بات نہیں ہوتی. اگر لاہور کے پنجاب کے تمام چیف منسٹروں کو صرف لاہور کا میئر بننے کا شوق نہیں ہوتا تو شاید ساؤتھ پنجاب کے اندر بھی یہ وسیب صوبے کی بات نہیں ہوتی ہے. اگر کے پی کے اندر تھوڑا سا ہزارہ صوبے کے علاقے کے اندر, ہزارہ صوبہ ہزارہ کے علاقے کے اندر اگر کے پی کی حکومتیں, پی ٹی آئی کی کے پی کی حکومتیں اگر ڈیولپمنٹ کے پیسے خرچ کر دیتی منصفانہ تو ہزارہ صوبے کے اندر یہ بات نہیں ہوتی. لیکن جہاں پہ پاکستانی کو کوئی پاور ملے گا وہ دوسرے کو دبائے گا تو صحیح. یہ تو ہماری خصلت ہے. سو اگر آپ, بہتر یہ ہے, احسن طریقہ یہ ہے کہ آپ ڈیوالو کریں, سبسٹینشل چیزیں ڈیوالو کریں. یہ جو 4 چیزیں میں نے کہی تھی اس کے علاوہ آپ بلڈنگ کنٹرول ڈیوالو کر دیں, پراپرٹی ٹیکس ان کو ڈیوالو کریں, ان کو بولے ٹیکس لگاؤ اور ٹیکس لیں. اور صوبے کو آپ کاش بلینک وہ نہیں دے سکتے کہ آپ نے فری میں پیسے بانٹنے, کم کرو ان کو بولو اپنے پیسے جمع کرو. لیکن دیٹ سیڈ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو پھر صوبے تو بنانے ہی پڑیں گے. اس لیے ان حکومتوں کو جنہوں نے اجارہ داری رکھی ہوئی ہے, جو این ایف سی کے لیے روز لڑتے ہیں وفاق سے لیکن پی ایف سی اپنے حلقے میں نہیں کرتے, اپنے صوبوں میں نہیں کرتے, ان صوبوں کو, ان پارٹیوں کو, اور مجھے پتا ہے کہ مسلم لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو بہت فائدہ ہوتا ہے پولیٹیکلی یہ صوبے اس طرح انٹیکٹ کرنے میں, کہ مسلم لیگ will probably lose South Punjab and perhaps North Punjab also. I know that. And People's Party will definitely lose Karachi.
You cannot win, in Karachi and probably even lose elsewhere in Sindh अगर आपने हर district पे सूबे बना दिए तो divisions में. But the point is that if you don't do this, if you don't have empowered local government, then eventually Pakistan is not going to be able to develop. पाकिस्तान यही हम अपने आप से पीछे जाते रहेंगे या कभी एक साल आगे बढ़ गए पाकिस्तान में बच्चे जाहिल पैदा रहेंगे हम कोंगो की तरफ जा रहे हैं म्यांमार की तरफ जा रहे हैं अगर आपको ये नहीं जाना और आज हमको एक मौका मिला है दुनिया में $65 का तेल मिल रहा है आपके प्रेशर्स कम हो गए हैं फॉरेन करेंसी पे अमेरिका से आपकी दोस्ती हो गई है दीगर चीज़ें अच्छी हो गई हैं अल्लाह ने आपको जब इंडिया से फतह दी तो आपकी दुनिया में इज्जत भी बढ़ गई है अगर इस मौके को फ़ायदा उठा के हम कुछ कर लें लेकिन हम अल्लाह की मेहरबानी से जितने पाकिस्तान टीम कैच छोड़ती है उससे ज़्यादा हम पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस अपॉर्चुनिटीज लूज़ करते हैं तो हम प्रॉबली लूज़ कर लेंगे लेकिन अल्लाह करे हम ना करें और या तो ये लोकल गवर्नमेंट कर दो या सूबे कर दो वो कहते हैं ना कि इब्ने मरियम हुआ करे कोई मेरे दुख की दवा करे कोई थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी मच मिफ्ता भाई मुझे लग रहा है कि शायद अब पैनल भी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो बातें हमने उसमें डिस्कस करनी थी उसमें बहुत सारी चीज़ों पे आपने you shed quite a bit of light. We have limited time for the panel, so I'll very quickly introduce the 4 panelists that are going to be joining us for the devolution discussion. First and foremost, I'd like to invite Dr. Yasmin Qazi. She is the CEO of QZ Catalyst, which is a health and development consultancy. And she has had a long and storied career within health on government task forces. All the way back in 2004, she was awarded the Sindh government's award for extraordinary work for social development and is also a board member of the Punjab Population Innovation Fund. Welcome, Dr. Yasmin. Anyway. The next individual is Fawzia Yazdani, who I saw sitting here somewhere. Oh, there she is. One of my favorite people in the world. She's a very senior democratic governance and local government specialist with almost 20 years of experience in designing, leading, and evaluating governance, institutional reform, and social policy projects across Pakistan. और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अगर इस किस्म की एक्सेंटेड अंग्रेजी में मैंने उनसे सवाल पूछा तो ये मुझे पकड़ के मारेंगी तो इन्हों दे नाल मैं गल पंजाबी च करांगा. The third guest for this panel is Dr. Farah Nadeem from LUMS. She is an assistant professor at the Syed Ehsan Ali and Syed Maratib Ali School of Education. She is also a member of the LUMS Vice Chancellor and Provost Council and is a lot of the work that she does is centered on K-12 STEM education, education policy data and analytics, as well as scoring and automating assessments. Thank you, Dr. Farah, for being here. Last but not least, Mr. Jibran Nasir, unfortunately, because of flight delays, was not able to board his flight in Karachi. But I promise you, we have found somebody much better, and that is my friend Umair Javed, another professor at LUMS, who works at the Gurmani School, who has graciously accepted this last-minute invitation to fill in for Jibran and share his wisdom with us. There's a lot to discuss and a lot to unpack. Dr. Qazi, I think I'll start off with you. Some of the things that Miftah Bhai spoke about, I think, bear some amount of unpacking. Ek unhone jo baat ki thi bhi, which was that the irrigation department, for example, has 70,000 employees and one guy is running it. You know, on average, aap 3, 4, 5 logon ko manage kar sakte hain. If you don't devolve these departments, these massive bureaucratic structures, how can you possibly bring efficiency into the system? So my first question to you, and anybody else is free to jump in as well, is how do you move from this sort of consolidation of power at what used to be federal but now is provincial and doesn't really seem to be going to the local level? And what are some of the structural, legal, or fiscal barriers standing in the way? Ji, thank you so much. पहले तो I really like to thank Miftah साहब कि उन्होंने बहुत सारी बातें वो कही which I was planning to say and I'm glad it is. So, if you really look at devolution, which is supposed to be a kind of a, starting a new history in Pakistan, uska jo structure hai aur premise hai, wahi bada problematic hai. Because it is based on the population. The award, the financial award is based on the population. And I feel that, when devolution happened, and of course, Punjab being the most populous, is receiving the highest funds and standing in the way. Ji, thank you so much.
पहले तो I really like to thank Mifta साहब कि उन्होंने बहुत सारी बातें वो कही which I was planning to say and I'm glad it is. So, you know, if you really look at devolution, which is supposed to be a kind of a, you know, starting a new history in Pakistan, उसका जो structure है और premise है वही बड़ा problematic है. Because it is based on the population. The award, the financial award is based on the population. And I feel that, you know, when devolution happened, and of course, Punjab being the most populous is receiving the highest funds and Balochistan the least. And since I work for women's health, and I'll bring women again and again because the children have been highlighted by Mifta Sahab very much, and rightly so, that, you know, I work for women health issues and I care for that. Dr. Izdai, And sorry, just after- one second. May I ask the audience to kindly keep conversation to a minimal? There's so much noise in the hallway that we're having a little bit of trouble understanding what the panelists might be saying. If you need to have a conversation, you need to be on a phone, kindly step outside of the hall. But if you're in the hall, kindly keep the conversation to a minimal. Apologies, ma'am, please. So you know, after the devolution, when I went to the Balochistan and spoke to secretary about the family planning program and reaching out to the women who has very high unmet need for birth spacing, his remark was, why should we reduce the population because we don't get the money? And you know, it is based on the fact. And I said, sir, you're absolutely right. But do you know that Balochistan has the highest maternal mortality ratio? So many women die, 780 or something, which is one of the worst in the region, not in the region, in the world. And I said, would you let your woman die during pregnancy and will not be giving her the empowerment and the tool so she can manage her reproductive health better? And he got that. So what I'm trying to say, that this population-based determination of the funds is very problematic. And we have been, our latest ask, we had this huge population council in the Supreme Court Judicial Academy, where all the chief justices were sitting. And we said the same thing, can we, so the reform that should happen is to really look at NFC award criteria and change it. We know India has frozen the population a decade ago because they were facing the same issue, and it's now performance-based. So they don't use population as a baseline for giving funds because they know it's a disincentive, and India was a huge population. They knew they have to have that kind of a, you know, kind of a boundaries. So they did that. So I think first thing is to really look at that criteria and start working on it. Second, absolutely I agree. The devolution has happened from federal to provinces. It hasn't gone down until and unless we don't empower local bodies, because we have seen in early 2000, whatever number, and especially the fact that so many women were able to be part of the local government. They know the issues, they know what is happening, and they know the solutions also. We always think, gee, jaise main doctor hu, public health specialist hu, that we are, you know, we are the like, you know, we know everything. No, the communities, the local indigenous people has the most important information to share and the solutions to tell you. And we don't do that. We make policies in the closed rooms, in the, you know, very air-conditioned environment. So I think that until the devolution happens at that level, we will not be seeing the change that we want to see. So the local bodies has to be empowered. They have to be given complete autonomy, and they should be bringing in the structure, and then gender and equity has to be completely the kind of an, you know, it's like non-negotiable. So you have to have women representation, you have to have that leadership voices, which is reflective of what community wants, what women wants, and then of course equity, because Mifta Saab was absolutely right, that if we look at Pakistan, even those indicators which are better, you start unpacking them, and you'll see they're worst in the rural areas compared to the urban areas, but average hides inequity. So I always say that average hides inequity. So we have to really, really make sure it's going to the last mile, the benefit that it is intended to. So these kind, and then of course looking at strategic purchasing, looking at, you know, the new health financing models, and looking, you know, distribution of the funds according to the disease burden, according to the poverty ranking, what is needed, not as a, you know, kind of a fixed formula that is done. So you have to be very smart strategies
you have to be a smart planner, and then you have to measure the result. It has to be performance-based. Great point. Of course, if you're delivering results, you'll get these finances. If you're not delivering result, it cannot be done. So I think governance and accountability has to be a very strong parameter. It's a great point. And I do agree. I mean, the 18th Amendment happened in April of 2010, which is almost more than 15 years ago now. And that was also supported in part by the 7th NFC, for the financial devolution. And sure, back then population was used as a baseline metric, but perhaps 15 years into it, there is now a need and frankly an opportunity for us to be able to look at other metrics. I remember maybe 8 or 7 or 8 or maybe 10 years ago, an education campaign in the country called Alif Elan did these district rankings in education. And those district rankings created this internal competition between those districts. And therefore, some markers within the education space ended up going up. The point here being, if you just use population as a baseline, with the growth rate that we have, the inequity between the provinces is never really going to go away. But if you make district rankings or tehsil rankings or UC rankings, whichever metric, devolved metric you want to use, perhaps that is a better way to compete for some of these resources. And in that sense, I completely agree with Miftah Bhai in the comments that he made. Fawzia, would you like to step in at this point? आपने जो सवाल पूछा था पहले उर्दू में बताएं, मुझे इतनी अंग्रेजी समझ नहीं आती, तो मुझे सवाल भी समझ नहीं आया. मैंने पोडियम पे खड़े हुए कह दिया था कि अगर मैंने इनसे अंग्रेजी में सवाल पूछा तो मुझे जूतियां पड़ेंगी. तो सवाल जो है वो ये है कि डिवॉल्व करने के लिए जो आपके फाइनेंशियल, लीगल और स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं जिनको ओवरकम करना है प्रोविंसेस से अगली गवर्नमेंट लेयर, लोकल गवर्नमेंट में जाने के लिए, उनमें से वो कौन सी चीजें हैं जिन पर हम फौरी तौर पे काम कर सकते हैं और किन चीजों एक टर्म डेवलपमेंट सेक्टर में यूज की जाती है लो हैंगिंग फ्रूट, जैसे आई एम श्योर सबको नफरत है, बट वो कौन सी चीजें जो हम पहले कर सकते हैं ताकि उसकी तरफ हम गामजन हो. बड़ी मेहरबानी, आपने उर्दू में बताया. गामजन का लफ्ज मैंने खुद सुना, आप सोच रही हैं पता नहीं गामजन की है. पहले तो मैं आपकी तवज्जो इस टॉपिक की तरफ दिलाना चाहती हूँ. डेवोल्यूशन क्या लिखा था? कैटलिस्ट फॉर सेक्टर डेवलपमेंट. भाईजान, डेवोल्यूशन सोशल सेक्टर डेवलपमेंट के लिए तो हुई नहीं थी. अगर हम 2010 की बात कर रहे हैं तो वो डेवोल्यूशन तो आपस में पॉलिटिकल पार्टीज अपनी ज़रूरियात को पूरा करना चाह रही थी, 58(2)B को ख़त्म करना चाह रही थी, और जो ग्रीवियंसेस 1973 के आइन के तनाजुर में हमारे पास मौजूद थे, कंकरेंट और लेजिस्लेटिव लिस्ट वाले, उस कट्टे को सॉर्ट करने के लिए हम करना चाह रहे थे. तो हमने कहा ये करना ज़रूरी है और इसे हम करें, और हमने डिवॉल्व कर दी. आर्ग्यूमेंट ये था कि सेंट्रलाइजेशन है, सेंट्रलाइजेशन से डिवॉल्व होंगे. लोकल गवर्नमेंट जब 2010 में, उससे पहले थी, मुशर्रफ दौर में आखिरी जो हमने देखा, जैसे ही 18th अमेंडमेंट हुई जिसका नाम डिवोल्यूशन के तौर पे लिया जा रहा है, तो सबसे पहले काम जो बंद किया वो लोकल गवर्नमेंट बंद हो गई. 2010 के बाद नहीं थी. उसके बाद अब आके जो छोटी मोटी जगह जगह चल रही है वो ब्यूरोक्रेट्स के लिए, और मैं बहुत केयरफुली यूज़ करी हूँ क्योंकि मैं खुद एक एक्स ब्यूरोक्रेट हूँ, वो उनको अकोमोडेट करने के लिए, उनको पावर और सेंट्रलाइज करने के लिए. तो सेंट्रलाइजेशन हमने नेशनल लेवल से नीचे आके कर दी. अब जो आप बात करें कि क्या हमारे, जो मिफ्ता ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि हमारे गवर्नेंस डेफिसिट क्या है, और उनकी पूरी बात का मुझे एक बात समझ आ गई, भाईजान ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ना करने वालियाँ गल्लां ने, जितने हमारे गवर्नेंस के प्रॉब्लम है इसका कुछ नहीं होगा. हर कोई एक आगे दूसरे को जा रहा है, विद ड्यू रिस्पेक्ट मिफ्ता के लिए. मगर हमने क्या हम कर सकते थे नहीं की. सूबों की बात की, हमें सूबों की नहीं, हमें इफेक्टिव लोकल गवर्नमेंट की ज़रूरत है. लोकल गवर्नमेंट के भी तो रेवेन्यू सिस्टम थे, जो 2002 वाला भी, मुशर्रफ के दौर वाला, जो आखिरी लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस की जब अगर हम बात करें तो उसमें ये चीज़ मौजूद थी. आपके पास रेवेन्यू कलेक्शन का मॉडल था उसमें, मगर उसमें अकाउंटेबिलिटी का भी मॉडल था. और उस अकाउंटेबिलिटी की बात ये थी, जो सबसे पहले उस चीज़ में कटी वो ये थी कि पुलिस और डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप की ACR जो है वो डिस्ट्रिक्ट नाज़िम लिखेगा. सबसे पहला लड़ाई हमारी उसके ऊपर हुई, ख़त्म हो गया. तो हर कोई भी एक नई चीज़ या एक मैकेनिज्म, गवर्नेंस मैकेनिज्म चलाने के लिए उसकी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन बहुत ज़रूरी है. हम पहले हिट ही इंस्टीट्यूशनलाइजेशन पे करते हैं और फिर बात की बात करते हैं. पहले हम कहते हैं बस ये एक इदारा है जो अभी तक इदारे के तौर पे खड़ा है.
کیونکہ مجھے کالے ڈالے سے ڈر لگتا ہے تو اس لیے میں اس سے زیادہ بات نہیں کروں گی. مگر اس کی بات ہم نے نہیں کرنی. ہم سیاستدان کو گالی دیں گے, ہم مفتاح کہیں نظر آ جائیں گے تو ہم ان کے پیچھے پڑ جائیں گے, آپ نے یہ نہیں کیا, آپ کی پارٹی یہ نہیں کر رہی. مگر جو یہ کام اچھا کر رہے ہوں گے ہم اس کی بات نہیں کریں گے. ہیونگ سیڈ دیٹ تھوڑا سا آگے آتے ہیں. آئی تھنک آئی ول اگری ود مفتاح کہ ہمارا روٹ کاز جو ہے وہ پاپولیشن کا ہے. تعلیم, صحت, ڈاکٹر صاحبہ نے بہت زبردست باتیں کی, یہ ساری ہماری پاپولیشن سے جڑی ہیں. ابھی تک آپ پاپولیشن جو ہے کنٹرول کا لفظ اب استعمال نہیں کرتے, اب آپ بات کرتے ہیں توازن کی. کیونکہ اگر ہم کنٹرول یا پلاننگ کی بات کریں تو کچھ لوگوں کے دل کو دھچکا لگتا ہے, اور ہم جس طرح سینیٹری نیپکن کو لفافے میں بند کر کے براؤن میں دیتے ہیں, اسی طرح ہم نے پاپولیشن پلاننگ کو بھی ایک براؤن لفافے میں بند کر دیا ہے. ثاقب نثار تو اس پر بات کر سکتے ہیں, میں اور آپ نہیں کر سکتے. تو جب ہم پاپولیشن کے اوپر بات نہیں کر سکتے تو پھر ہم تعلیم اور صحت کے اوپر کیوں بات کریں گے؟ ثاقب نثار کا کیا کام تھا کہ وہ 8 پوائنٹ دیتے اور $1 ملین ڈونرز کا ضائع کر دیتے اس بات پہ کہ اب ہم اس سے آبادی کو کنٹرول کریں گے. 6 بچے آپ کی عورت پیدا کر رہی ہے ڈیجیٹل سینسس 2023 کے حساب سے. آپ یہاں پر موجود ہیں, بتائیں گی اس میں سے 11% جو 24% خواتین ہیں ان کا اپنا ہیلتھ ڈیسیجن نہیں وہ لے سکتی. 38% مار کھاتی ہیں, 42% سمجھتی ہیں خاوند سے مار کھانا جائز ہے. آپ کی آدھی سے زیادہ آبادی تو اس حالت میں چل رہی ہے, تو پھر گورننس کے ڈیفیسٹ تو ہر جگہ جائیں گے. کیا ہم کر سکتے ہیں؟ آئی تھنک میرے حساب سے ابھی بھی لوکل گورنمنٹ سسٹم کو ان پلیس کرنا وہی حل ہے. اور دیکھیے اکاؤنٹیبلٹی ایک ہمارے پاس بہت پازیٹیو انڈیکیٹر ہے, اینڈ آئی ایم شیور مفتاح وڈ بیئر آؤٹ ود می. پچھلے الیکشن نے ووٹ کی طاقت اور ووٹ کو عزت دو ایز اکاؤنٹیبلٹی میکانزم بتا دیا, لائک اٹ اور ناٹ. تو جب آپ لوکل گورننس لیول پر بھی یہ ہوں گے تو پتہ چلے گا. یہ ینگ بچے آپ سارے بیٹھے ہو, آپ میں سے ہاتھ کھڑا کرنا کسی کو اپنے علاقے کے ایم این اے کا نام آتا ہو. وہ شاباش یار, اچھا آپ تو بچے نہیں ہیں, سوری, آپ مجھے میری دور کی نظر کمزور ہے. نہیں میں بچہ دیکھ رہی ہوں یار, مطلب میری عمر والا بچہ تو نہیں نہ ہوتا, اینج نہ کرو. ہاں, جو ون ان بلیک, یس یو, بتائیں. ویری گڈ, تالیاں پتر ہستے. اب مجھے بتاؤ کہ جب ہم لوکل گورنمنٹ پہ جائیں گے نا تو آپ اور جیسے جو مفتاح بات کرتے اور چھوٹا ہوتا جائے گا. جب مجھے پتا ہے کہ میں اس کے گھر کی گھنٹی بجاؤں گا نا, یا فیمیل بھی ہماری کاؤنسلرز ہیں تو وہ تو شاید باجی گھر نہیں ہے, مگر ہو سکتا ہے مفتاح ٹائپ بندہ باہر نکل ہی آئے, کچھ بات ہو ہی جائے, تو اکاؤنٹیبلٹی وہاں سے بھی تو شروع ہوگی. ہم نے اس چیز کو بھی سمجھنا ہے. ہم نے اپنے معاشرے کی سوچ آئی تھنک سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے گورننس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے, کہ لوکل گورنمنٹ کے کاؤنسلر کے کام کو اور ایم پی اے کے کام کے فرق کو سمجھیے. ہم ایم پی اے ایم این اے سے وہ کام تھانہ کچہری کرانا چاہ رہے ہیں جو اس کا کام نہیں ہے, اس کا نالی کی صفائی کام نہیں ہے, مگر ہم کروانا چاہ رہے ہیں. اس سے ہم پالیسی میکنگ کا کام نہیں کریں. سو آئی تھنک یہ ساری باتیں جو ہے نا, انسٹیٹیوشن, اگین گوئنگ بیک ٹو انسٹیٹیوشنلائزیشن, اور وہی کام آگے پولیس بھی ہے. بیڈ ایگزامپل بٹ لیٹ می ٹرائی ٹو پٹ اٹ دیئر. سی سی ڈی بہت ایکٹیو ہوئی ہے. کن کاموں میں؟ نیفے میں پستول نیفے میں چل رہی ہے, سوری. میں بھی اندر سے میں بہت خوش ہوں کیونکہ خواتین کی وائلنس اگینسٹ ویمن جی بھی بہت زیادہ ہے, مگر ہم نہیں ریئلائز کر رہے, اور بہت سوشل میڈیا پہ تالیاں بجتی ہیں اس کے اوپر کہ جو ہم چیز نہیں ریئلائز کر رہے کس طرح یہ گورننس کو اور آپ کے رول آف لا کو, اکاؤنٹیبلٹی کو, اوور سائٹ میکنزم کو ایروڈ کر رہی ہے. ہمیں اس چیز کو کنٹیکسچلائز کرنا ہے کہ یہ ضروری ہے. بچے پڑھ نہیں رہے, جو پڑھ رہے ہیں ان کی کوالٹی آف ایجوکیشن کے اوپر بھی ہمیں سرکاری اسکول میں, اور اس کی میں اگزامپل ہوں کیونکہ میں سرکاری اسکول سے پڑھی ہوں تو ابھی میں اس طرح کی باتیں کر رہی ہوں, مجھے ذیشان کی طرح انگریزی نہیں آتی بولنی, تو ایک وہ والی بات ہے. مگر آپ نے مفتاح کہا کہ ڈیجیٹل والا کریں گے, میں بتاتی نان سیریس, میں لڑ سکتی ہوں, میں احتیاط بار پلیز ووٹ فار می. مفتاح مجھے رکھ لیں گے آپ پارٹی میں؟ جو آخری بات میں کرنا چاہ رہی ہوں نا وہ میں یہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ ڈیجیٹل میں ہو گئے نا, ہمیں سب ڈیجیٹل آتا ہے, اس لیے کہ آپ کوئک فکس سلوشن ہم سارے چاہتے ہیں, آپ سے لے کر میرے تک اور میرے سے لے کر حکمران تک.
ہم کہتے ہیں ٹک ٹاک پہ آیا ہے یہی ٹھیک ہے, واٹس ایپ پہ میسج آیا یہی ٹھیک ہے, ہم نے کتاب نہیں پڑھنی. ہم وہاں سے انفلوئنسر بن کے, چاہے وہ آپ ٹرانسجینڈر کو برا کہیں گے, مگر جتنے آپ کے اس وقت ٹاپ والے انفلوئنسر ہیں نا, وہ داڑھی رکھ کے عورت بنے ہوئے ہیں, اسپیرو کوئی بنا ہوا ہے, کوئی اور طرح کے ہیں, اس پر ہم اوکے ہیں. ٹھیک ہے, کسی کے ان کے کسی کے گھر والوں, ان کے اماں ابا بھی تو ہوں گے نا, ان کے اماں ابا کو کوئی غیرت نہیں آتی اس کے اوپر کہ ساڈا پتر کی کر رہے ہیں. مگر اگر لڑکی شاید کھانا پکانے کا کر دے, تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کتنے ہماری خواتین سوشل میڈیا کے استعمال کی وجہ سے قتل ہوئی. تو یہ بھی ایک آپشن نہیں ہے. جو ہم بچے پیدا کر رہے ہیں, جن کو ہم تعلیمی اداروں سے آگے پیدا کر رہے ہیں, وہ جاب مارکیٹ میں ان کے سکلز ہیں کہ نہیں. یہ ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ 2015 میں جب UNDP کی نیشنل ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ آئی تھی, ڈاکٹر فیصل باری صبح ہی مجھے ملے یہاں, انہوں نے لکھی تھی, تو انہوں نے ایگزیکٹلی یہ اس رپورٹ میں لکھا تھا کہ 5 سے 7 سال کے اندر آپ کے پاس ڈگری والے لوگ ہوں گے مگر نوکریاں نہیں ہوں گی. اینڈ وی آر کمنگ ٹو دیٹ. تو ہم ان کو کہاں یوز کرنا چاہ رہے ہیں, گورننس کے ماڈلز میں کتنا ہم ڈیجیٹل انکلوژن کو لانا چاہ رہے ہیں, انکلوژن کو لانا چاہ رہے ہیں. ہمارے گورننس کے میکنزم میں انکلوژن نہ امپاورمنٹ ہے نہ اکوالٹی ہے. خواتین تو ہے ہی نہیں, جدھر ایک آ جائے ایوری ڈے. اینڈ آئی اسٹاپ دیئر. ہماری گورننس یہ ہے کہ مریم نواز نے آج کون سے کپڑے پہنے ہیں, اس کی جوتے کی تصویر کو ہائی لائٹ کر کے دیکھیں یہ جوتا کتنی قیمت کا ہے. یار جو بول رہی ہے اس کے اوپر سوچ لو نا, اس کے اوپر کرو اس کی کلاس, اس کے اوپر ہم کیوں کریں. سو دیز آر دا تھنگز وی شوڈ تھنک. اور گورننس تب ٹھیک ہوگی, لوکل گورننس اپنے, سب سے پہلے میں یعنی پاکستان, میں اپنے سے دیکھیے کہ میں کیا کر رہا ہوں. وہ کینیڈی صاحب کی عظیم سی بات ہے, وہ آپ کو میڈم بتائیں گی, مجھے نہیں آتی انگریزی. تھینک یو فار دیٹ. آئی تھنک مفتاح بھائی نے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا تھا, اور وہ یہ کہ دل کی پوری باتیں ذرا باہر نکال دو. تو آئی تھنک سارے بھرے ہوئے ہیں اور اپنی دل کی پوری باتیں جو وہ کر رہے ہیں, جو کہ بڑی اچھی چیز ہے. بٹ میں اتنا ضرور کہوں گا کہ جو اوریجنل پرپز تھا 18th امینڈمنٹ کا, وہ یہی تھا کہ آپ ڈیوالو کریں ایٹ لیسٹ سیکنڈ ٹیئر پہ, تاکہ پروونشل لیول پہ آپ کانٹیکسٹ سینسٹیو پالیسی میکنگ کریں. آپ اس صوبے کی ضروریات کے تناسب میں رہ کے آپ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ نے کیا پالیسی ڈیسیژنز لینی ہے, اور اس کے حساب سے پھر آپ ہیلتھ کو, ایجوکیشن کو, سیوک سروسز کو, پولیس کو, اور ناؤ کلائمیٹ جیسی چیزوں کو آگے چلائیں. میرا سوال ڈاکٹر فرح آپ سے جو ہے وہ یہ ہے, اسپیسیفکلی اسٹیئنگ ود ان دی ایجوکیشن realm, کہ کیا پروونشل لیول پہ لے جانے سے وہ اوریجنل ہمارا جو گول تھا وہ کسی حد تک میٹ بھی ہے. تو تھوڑی سی پازیٹیو بات کر لیتے ہیں کہ کسی حد تک میٹ بھی ہوا ہے یا نہیں. ان ادر ورڈز, اگر ہم وہ پروونشل لیول پہ نہیں کر سکے تو کیا ہمیں ضرورت بھی ہے اس کو لوکل گورننس پہ لے جانے کی؟ تھینک یو سو مچ فار دا کوشچن. آپ نے الف لین کا ذکر کیا تھا کہ وہ انہوں نے ڈسٹرکٹ رینکنگز ایشو کی تھی. ابھی اگر آپ ریسنٹلی دیکھیں تو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن پرفارمنس انڈیکس ایشو ہوئی ہے. اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو وہی ٹرینڈز نظر آئیں گے جو کہ الف لان کے کافی سال پرانی رپورٹ میں نظر آئے ہیں. آپ کو نظر یہ آئے گا پنجاب سب سے بہتر کر رہا ہے, ٹھیک ہے. آپ کو نظر آئے گا کہ سندھ کے اندر ود ان ڈسٹرکٹس بہت زیادہ ڈسپیرٹی ہے. کراچی سینٹرل از ویری ہائی اینڈ دین یور ڈسٹرکٹس ان انٹیریئر سندھ آر ویری لو. سو جو چیز ہم شاید تعلیم میں اچیو کرنا چاہ رہے تھے وہ ہمیں نہیں نظر آ رہی. اور اسی طرح اگر آپ آگے تھوڑا سا سوچیں کہ کیا اس کا مطلب ہے کہ صوبے سے آگے ہمیں نہیں جانا چاہیے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے. آئی کمپلیٹلی اگری ود دیٹ. لوکل رسپانسونیس کی ہم نے بات کی ہے. آپ لاہور شہر کے اندر سول سیکریٹریٹ کے اندر جو ڈیسیجنس بناتے ہیں ایجوکیشن کے بارے میں, اگر آپ لاہور سے تھوڑا سا باہر چلے جائیں, اگر آپ اربن ایریاز میں چلے جائیں, شیخوپورہ چلے جائیں, یو ول سی کہ آپ کا جو ایکیڈیمک کیلنڈر بنتا ہے نا, وہ کلیش کرتا ہے آپ کی گندم کی کٹائی کے ساتھ, ٹھیک ہے. سو آپ کے اسکول خالی ہو جاتے ہیں ناٹ وین چھٹیاں ہوتی ہیں, جب گندم کی کٹائی ہو رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. سو لوکل رسپانسونیس از ناٹ ایٹ دا لیول آف اے پروونس. ایک پروونس کے اندر تعلیمی نظام کی جو ضروریات ہیں وہ یکساں نہیں ہے. خاص طور پہ پنجاب جیسا جو پروونس ہے, ایون آپ بلوچستان کو دیکھیں, اس کی پاپولیشن, اس کی اسپریڈ, اس کی ڈائیورسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. سو لوکل رسپانسونیس ول ناٹ کم ایٹ دا پروونشل لیول. لوکل رسپانسونیس کے لیے ضروری ہے دیٹ وی گو ایٹ دیٹ لوکل لیول, جہاں پہ لوکل گورننس ہو, جہاں پہ جو کہ بالکل آپ نے جو بات کی ہے کہ آپ کا جو یور ریپرزینٹیٹیو آپ کو اس تک رسائی ہو, ٹھیک ہے. اٹس ناٹ اے نیم لیس فیس سٹنگ ان ماڈل ٹاؤن اور سٹنگ ان گلبرگ. وہ ایسا ہو جو آپ کے محلے کے اندر شامل ہو, اور وہاں پہ آپ کی آتی ہے اکاؤنٹیبلٹی, وہاں پہ آتی ہے آپ کی لوکل رسپانسونیس, اور وہاں پہ لوگوں کو آپ کے
ایٹ لیسٹ چلو اف دے ڈونٹ ہیو دا شیئرڈ کانٹیکس، ان کا آپ کے مسائل ایکسپیرینس نہیں کرے، ان کو ان کا علم تو ہوتا ہے. اینڈ سو اف یو ٹاک اباؤٹ ایجوکیشن، تھنگس ہیونٹ ریئلی شفٹڈ مچ. مفتیٰ صاحب نے بات بالکل ٹھیک کی، ہماری لٹریسی ریٹ کے اندر بھی فرق نہیں پڑا. And if you look at disparity from province to province or inter-provinces, it's still very similar, unfortunately, to what we saw before. In some ways, devolution, which was essentially shifting centralization when power was shifted from Islamabad to the provinces, it also highlighted کہ آپ کی جو institutional capacity کے اندر variation تھی وہ کھل کے سامنے آئی. ٹھیک ہے، اگر آپ کے پی کی بات کریں تو کے پی took many years to develop an indigenous education policy. So devolution is not just کہ آپ you transfer money and you transfer responsibility. You also need to work on building capacity and setting minimum standards. ٹھیک ہے، and then the point on fiscal responsibility I think is essential. ٹھیک ہے، so globally آپ کو use cases میں پتہ ہے کہ devolution can lead to macroeconomic instability. Right? So what you really need کہ fiscal responsibility ہو اور efficiency ہو. Accountability has to be bottom up. So that's, I'm going to pause there. Great. Thank you, Dr. Farah. آپ نے ایکچولی بڑا اچھا کیا that you ended your thought on accountability, because that's the next point that I wanted to speak to you, Umair, about. And that's one of the key things that we have to discuss. So, for example, say for the sake of the argument, tomorrow there's this massive move for policy reform in the country, اور ہم اس کو ڈیوالو کر کے اور کچھ آپ ڈسٹرکٹ لیول پہ لے جاتے ہیں یا ڈویژن لیول پہ لے جاتے ہیں اور آپ کمپٹیشن کروا دیتے ہیں. ایک جو اس میں تنقید آتی ہے وہ یہ ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ این ایم ڈیز کے اندر ایک ڈویژن ناردرن یا سینٹرل پنجاب کی ایک ڈویژن کے ساتھ کمپیٹ کرے. بیکاز 80 سال جو ریسورسز پنجاب کے پاس اویلیبل تھے وہ بلوچستان کے پاس نہیں تھے, کے پی کے پاس نہیں تھے, این این ڈیز کے پاس نہیں تھے. فاٹا کی پہلی یونیورسٹی 2016 میں اکتوبر میں بنی, اس کی فزیکل لوکیشن فاٹا سے باہر تھی. ہم نے اب ان کا نام این این ڈیز کر گیا, بٹ aside from changing the name, ایکچوئل فرق وہاں پہ کوئی خاص ایسا اتنا پڑا نہیں. So the question then becomes, ٹھیک ہے, you maybe move away from population being a baseline and move more towards something that is a little more tangible and creates a sense of competition. But how do you do weighted averages? How do you create that competition while keeping in mind that for 80 years, اب وہ inequities exist کرتی ہیں? So that's the first part of the question. And the second part of that question is related to it, and that is, اس میں پھر اب accountability frameworks کہاں سے لائیں؟ Thank you, Zishan, and thank you to Dr. Miftah for laying out the problem in such clear terms. مسئلہ تو بہت میرے خیال سے کلیئرلی بیان ہو گیا ہے. یہ جو بات ہے کہ آپ ڈسٹرکٹس کے درمیان کمپٹیشن کروائیں اور اس کی بنیاد پہ جو ہے ہماری گورننس بہتر ہوگی, یہ آئی مین ٹھیک ہے اگر آپ اس میں یقین کرتے ہیں. امریکہ میں ایسے ہوتا ہے, اسکول ڈسٹرکٹس کمپیٹ کرتی ہیں, تو پروونشل گورنمنٹس اور فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ جو بیس لائن انیکوالٹیز ہے وہ ان کو ایڈریس کرے. تو آپ کہتے ہیں کہ جی اگر این ایم ڈیز میں جو ہے وہ بیس لائن بہت لو ہے, تو پھر فیڈرل گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹ کسی نہ کسی فارم کے اندر اس بیس لائن کو پورا کرے اور آپ اس کو ایک پلینگ فیلڈ, لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ دیں کہ جہاں پہ کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے. ہر پراپرٹی ٹیکس ڈسٹرکٹ جو ہے اس کے اندر ویلدی لوگ نہیں ہوتے, تو وہاں کے اسکول چلانے کے لیے کہیں سے تو پیسے آنے ہیں نا, تو وہ پیسے جو ہے پھر وہ فیڈرل گورنمنٹ دیتی ہے, رائٹ. سو ہمیں پتہ ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے ڈیوالو کر دیا تو فیڈرل گورنمنٹ کا رول نہیں رہا یا پروونشل گورنمنٹ کا رول نہیں رہا, رول تو ان کا بھی رہنا ہے. کوشچن جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ڈیولوشن کس بنیاد پہ, what case are we making for devolution, right? The case for devolution is a very straightforward. You can make it in two ways. آپ کا پہلا جو کیس ہے وہ ٹیکنیکل کیس ہے کہ جب آپ ڈیوالو کریں گے تو صحت, تعلیم, بیسک سیوک انفراسٹرکچر, یہ ساری چیزیں بہتر ہوں گی کیونکہ جو ڈیسیجن میکرز ہیں وہ لوگوں کے زیادہ قریب آ جائیں گے. کہ آپ ان کی گھنٹی دبا سکتے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ یار یہ فلاں کا بندہ جو ہے یہ 2 گلیاں دور رہتا ہے, اس کا میں نے جا کے گربان پکڑنا اگر میری گلی کی سولنگ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو ایک تو یہ کیس ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کا ریلیشن شپ جو آپ نے دوسرا بنا. ایک دوسری چیز بھی ہے جو اکثر لوگ اب بات کرنا پسند نہیں کرتے, لیکن ڈیولوشن کا مسئلہ پاکستان میں طبقاتی مسئلہ ہے. اور وہ طبقاتی مسئلہ اس طرح ہے کہ جب آپ پولیٹیکل فیلڈ کو نیرو رکھتے ہیں, یعنی کہ آپ نے حلقے کا جو سائز ہے وہ 3.5 لاکھ ووٹر رکھا ہے, تو اس حلقے میں تو صرف وہی انسان الیکشن لڑ سکتا ہے جو کہ 3.5 لاکھ ووٹر کا الیکشن فنڈ کر سکتا ہے. اس سے اوپر آپ جائیں, آپ کہیں پر ایک 7 لاکھ بندے کا الیکشن لڑنا ہے, تو اب آپ کا بجٹ جو ہے وہ ڈبل ہو گیا. ایک حلقے میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہ یہ وسائل جو ہیں وہ جمع کر کے الیکشن لڑ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کسی کو کہیں کہ یار آپ کا الیکشن ہے وہ وارڈ کا الیکشن ہے, وارڈ میں ہوتا ہے 1500 ووٹر, رائٹ.
تو ایک دم سے جو وہاں پہ جو طبقاتی ایک جو تفریق تھی سیاست کے اندر زیرو. وہ جو ہے وہ آپ نے اس کے لیے ایک نئی جگہ جو ہے وہ کھول دی. اور یہ بائی دا وے یہ میں کوئی اس طرح یا ٹھیک ہے میں پڑھاتا ہوں تو میں obviously تھوڑی سی تو کتابی باتیں کرنی ہے میں نے, لیکن یہ جو ہے ہمارے تجربے سے ہمیں نظر آتا ہے کہ جب پاکستان میں لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ کسی نہ کسی فارم میں, چاہے وہ بے شک جتنا ہی یعنی کہ ایک ڈائلیوٹیڈ اور کمپلیٹلی واٹر ڈاؤن قانون ہی کیوں نہ ہو, 2014 کا جس طرح قانون تھا یا سندھ میں جس طرح کا آج کا قانون ہے, ہم نے دیکھا ہے کہ پولیٹیکل سپیس جو ہے وہ ایکسپینڈ کرتی ہے اور ان طبقات سے لوگ جو ہیں وہ نمائندگی کے لیے سامنے آتے ہیں جن کو عام طور پہ سیاسی جو ہمارا پروسیس ہے اس میں موقع نہیں ملتا. تو جب ہم اکاؤنٹیبلٹی کی بات کر رہے ہیں تو میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں کہ ایک سٹیزن دوسرے سٹیزن سے اکاؤنٹیبلٹی کیسے لیتا ہے. میں انٹرسٹڈ ہوں کہ وہ لوگ جو سسٹمیٹکلی یعنی کہ ڈس انفرینچائزڈ ہیں, جو سسٹمیٹکلی انیکوالٹی کا شکار ہیں, وہ اپنی گینز جو ہے وہ کیسے لے سکتے ہیں, وہ پولیٹیکل پروسیس کے تھرو ہی لے سکتے ہیں. اور پولیٹیکل پروسیس ان کے لیے تب کھلے گا جب آپ سطح جو ہے سیاست کی وہ بالکل آپ گراس روٹس پہ لے کر جائیں گے. میرے خیال سے ہماری سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم ڈیولوشن کا ٹیکنیکل کیس تو ہمیشہ بیان کر دیتے ہیں لیکن ہم ڈیولوشن کا پولیٹیکل کیس جو ہے وہ بیان نہیں کرتے. اور مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ جو ضرورت ہے کرنے کی وہ یہ ہے کہ دس از اے کلاس کوسچن, اٹس اے کوسچن آف سوشو اکنامک انیکوالٹی. ڈاکٹر مفتاح نے بڑی اچھی بات کی تھی ایک کہ ڈیفینس کا بچہ یا نہیں, انہوں نے ایکچولی کہا ماڈل ٹاؤن, کینٹ اور گلبرگ. ڈیفینس کی بات نہیں کی تھی آپ نے, ٹھیک ہے, کے ڈی اے کی بات کی تھی, ڈی ایچ اے کی بات نہیں کی. کہ گلبرگ, ماڈل ٹاؤن اور کینٹ کا جو بچہ ہے وہ اس کا تو ایشو ہے ہی نہیں ہے کہ اس کو گورننس جو ہے وہ کس ٹیئر پہ مل رہی ہے, اس کے پاس پرائیویٹائزڈ ایکسس ہے ہیلتھ کیئر کا, پرائیویٹائزڈ ایکسس ہے ہاؤسنگ کا, پانی اس کا پرائیویٹائزڈ ہے, یہ بوتل ساتھ ہی پڑی ہے میرے, اور اس کے علاوہ اسکولنگ جو ہے وہ بھی پرائیویٹ ہے. مسئلہ کس کا ہے یہ؟ مسئلہ ان کا ہے جو جن کی آبادی میں مقدار سب سے زیادہ ہے اور جو کہ ہمارے پولیٹیکل سسٹم کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے ڈس انفرینچائز ہے. آج سے 15 سال پہلے میں ایک ادارے میں کام کرتا تھا, نام سر پہ, تو ہمارے جو اس وقت میرے جو سپروائزر تھے ڈاکٹر علی چیمہ, وہ ہمارے وائس چانسلر بھی ہیں, انہوں نے ایک دفعہ ہمیں ایک فیلڈ وزٹ پہ لے کے گئے ایک رورل ایریا میں سرگودے میں. انہوں نے کہا کہ آپ کو ہر جو وہاں پہ پینٹ تھے جدھر باقی میں یعنی کہ بہت سے ڈیولپمنٹل چیلنجز تھے, انہوں نے کہا کہ ایک چیز آپ دیکھیں گے یہاں پہ جو ہے نا ہر پینٹ کے اندر جس کے اوپر سب سے پہلا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے نا وہ سڑک پہ کیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ سڑک جو ہے وہ امیر غریب دونوں نے استعمال کرنی ہے. تو کیونکہ وہ امیر کے فائدے میں سڑک استعمال کرنا تو اس لیے سڑک پہ جو ہے آپ پیسہ خرچ کرتے ہیں. لیکن جو پبلک اسکول ہے یا جو بیسک ہیلتھ یونٹ ہے وہ امیر نے استعمال نہیں کرنا, وہ تو صرف غریب نے استعمال کرنا. تو دس از فار می اٹ بوائلز ڈاؤن ٹو اے پولیٹیکل کوسچن, اینڈ دا پولیٹیکل کوسچن از ون آف سوشو اکنامک انیکوالٹی, اینڈ آئی تھنک اکاؤنٹیبلٹی جو ہے دیٹ از دا کائنڈ آف اکاؤنٹیبلٹی دیٹ وی شوڈ بی تھنکنگ اباؤٹ. That's a great point. Thank you, Umair. یہی سوال میرا آپ سے بھی ہے کہ if we are to get to that political case for why devolution is important, اس پر ہم کیسے جائیں. مجھے یاد ہے 2013 کے الیکشنز کے بعد محمد حنیف نے ایک آرٹیکل لکھا تھا جس کا آخری جملہ was something along the lines of کہ we have had a political party that's won having built roads and airports for a population that predominantly drives bicycles. It doesn't make any sense. So آپ کا پوائنٹ ایکچولی انڈرسکور ہوتا ہے وہاں پہ. So ڈاکٹر قاضی جو انہوں نے بھی بات کی, ہم نے ٹیکنیکل کیس تو بیان کر دیا ہے, سب کو پتا ہے ڈیولوشن بڑی اچھی چیز ہے جی, آپ کم بندوں کو مینج کریں گے چیزیں خود ہی بہتر ہوں گی, سیوکس بہتر ہوں گی, ایجوکیشن, ہیلتھ, پولیسنگ, کلائمیٹ سب بہتر ہوگا. لیکن what's the pathway to actually get there? Because مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم نے پاور جو ٹاپ پہ کنسالیڈیٹڈ تھی اس کو تھوڑا سا ڈیوالو کیا, لیکن وہ 4 صوبوں میں جا کے کنسالیڈیٹ ہونا شروع ہو گئی ہے, وہاں سے مزید نیچے نہیں آ رہی. اس کو نیچے لانے کا طریقہ کیا ہے, پاتھ وے میں کون کون سی چیزیں ہمیں کرنی چاہیے؟ اچھی بات انہوں نے کہی, میں وہیں سے اٹھاؤں گی. تھینک یو. اب میں انگریزی نہیں بولوں گی, آپ نے اشارہ کر دیا تھا, میں ذیشان کی طرح فالو کر رہی تھی. بٹ آئی ہیو ٹو سے دیٹ یو نو جو بات ہم سب نے کی, آئی تھنک سارے پینلسٹ کا ایک ہی پوائنٹ آف ویو ہے کہ اگر آپ اس کو ڈیوالو ان ٹرو اسپرٹس نہیں کرتے ہیں, اینڈ اٹس ریئلی دا پاور شفٹ جو پہلے فیڈرل میں ہوتا تھا وہ اب پروونشل میں آ گیا ہے. بیکاز میں آپ کو بتاتی ہوں ایز اے ہیلتھ اسپیشلسٹ, جو بات میں بار بار آرگیومنٹ لاتی ہوں کہ آر وی گوئنگ ٹو دا لاسٹ مائل, اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کیا ہم ان تک پہنچ پا رہے ہیں جن کو ان سروسز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. بیکاز ہوتا ہے کیا ہے, آپ جو بلو پرنٹ بناتے ہیں اور جو آپ دکھاتے ہیں پلان, وہ آئی مین پیپر پہ تو بہت اچھا ہوتا ہے اور لگتا ہے جیسے ہر چیز جو ہے وہ کر رہی. لیکن میں آپ کو ایک کموڈٹی کی ایگزامپل دیتی ہوں کہ جی پروونشل ویئر ہاؤس کہے گا کہ ہمارے پاس ساری کموڈیٹیز ہیں, میڈیسن ہے, کانٹراسیپٹیو ہے, سب کچھ ہے, اور وہ جو ان کا ڈیش بورڈ ہوگا CLMS, وہ سارا کا سارا آپ کو دکھا رہا ہوگا کہ سب جو ہے وہ گرین ہے. آپ چلے جائیں ڈسٹرکٹ میں اور آپ چلے جائیں ریموٹ ایریا میں, وہ جی ہمارے پاس پیٹرول کے پیسے نہیں ہیں, تو اس لیے وہ وہاں سے ڈسٹرکٹ کے
वेयर हाउस से वो BHU तक नहीं पहुंच पा रही है। तो जो बात हम सब ने कही है कि इनइक्विटीज इतने हाई हैं, और जब तक आप एम्पावर कम्युनिटीज को नहीं करते, जो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो मैंने शुरू किया था वो यही था कि हाउ कम्युनिटीज होल्ड सिस्टम्स अकाउंटेबल। ये जो हमारे है ना, हर चीज ये अल्लाह की मर्जी है, बीवी मर गई डिलीवरी में जी अल्लाह की मर्जी है, बच्चा मर गया अल्लाह की मर्जी है, और बिल्कुल अल्लाह की मर्जी है, ऐसे मुस्लिम हम सब बिलीव करते हैं। लेकिन कोई अकाउंटेबिलिटी जो है वो लोगों में भी मतलब वो शऊर नहीं है। अच्छा बनना तो चले एक एक्सट्रीम है, लेकिन अगर आप गए वहाँ डॉक्टर नहीं है, ताला लगा हुआ है, आप गए आपको दिया नहीं, डॉक्टर हैं भी तो इंतहाई बायस्ड हैं, उनका प्रोवाइडर बायस इज ह्यूज। जब तक आप कम्युनिटीज को एम्पावर नहीं करेंगे, उनको नहीं बताएंगे दिस इज योर राइट, आप पूछें, ये अकाउंटेबिलिटी आप नीचे से शुरू करें कि वो सिस्टम्स को अकाउंटेबल करें। और ये जो मैं प्रोजेक्ट लेकर आई थी, मैं गेट्स फाउंडेशन की 10 साल रही हूँ कंट्री रैप, कि वो जो है हमने ये बहुत सक्सेसफुल मॉडल इंडिया में किया था। और आप यकीन करें कि इंडिया की गवर्नमेंट ने एक सिविल सोसाइटी से कहा कि कम्युनिटी अकाउंटेबिलिटी एम्पावरिंग लोकल स्पेशली द वुमेन, ये आप करें, बिकॉज हमें नहीं पता चलता, हम यहाँ बैठे हुए हमें नहीं पता आखिरी में क्या हो रहा है, आपके जरिए हमें पता चलेगा, हमें भी पता चलेगा। तो उन्होंने बड़ा सक्सेसफुल किया, और पार्टनरशिप की गवर्नमेंट ने उसको ओन किया। थ्रेटन तो फील करते हैं हर कोई, एवरीबडी फील्स थ्रेटेड कि जी वी आर गोइंग टू बी मॉनिटर्ड, वी आर गोइंग टू बी वैल्यूएटेड, लेकिन उन्होंने कहा, और वो बड़ा अच्छे उसके रिजल्ट्स आने शुरू हुए। तो हमने यहाँ पे शुरू किया, हमने भी गवर्नमेंट को शुरू से इन्वॉल्व किया है, लेकिन ऑफ कोर्स हमें वो वाली रिस्पांस नहीं मिल रही है। लेकिन मैं आपको एक बात कह रही हूँ कि जब तक आप कम्युनिटीज को एम्पावर नहीं करते हैं, पॉलिटिकली भी, हर चीज के लिए भी, तो आप वो चेंज देखना नहीं शुरू करते। बिकॉज हमारे जो एक कॉम्प्लेसेंसी है ना कि जी जैसा है चल रहा है, जो हो रहा है हो रहा है। अब तो खैर सोशल मीडिया, टिकटॉकर, फलाना ढमकाना, लेकिन उसमें भी हमें बहुत डायरेक्शंस की जरूरत है। व्हाट इज रियली नीड्स टू बी हाईलाइटेड, और आपको कौन सी चीज है, जैसे हमने यंग एज मैरिजेस पे सिंध में शुरू किया था, और वहाँ पे आ भी गए 18 ईयर्स तक आप शादी नहीं कर सकते, तो वहाँ मैं कहूँगी कि हमारे जो नेटवर्क वाले वहाँ वो पहुँच जाते थे जहाँ अंडर एज लड़की की शादी हो रही, ठीक किया, चलो ऑन रियल टाइम मॉनिटरिंग हो गई कि आपने एक शादी होने से रोक दी। ज़्यादातर बच्चियों को पता ही नहीं होता उनके साथ हो क्या रहा है। सो बट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट, और फिर जो वो बात है ना कि एक जो हमारी एक माइंडसेट बना हुआ है और जो सोशल नॉर्म्स हैं उसको कैसे चेंज करें। वी वर शॉक्ड, वी वर नॉट शॉक्ड एक्चुअली, बट वी वर लाइक इस बात पे शॉक कि हम कुछ भी नहीं बदल पाए। जब फ्लड्स हुए तो हमें क्या पता चला, जब पानी में घिरे हुए और सख्त मुसीबतें हैं, जान बचाने का क्या है, और जो बाप है वो ये बात कर रहा है कि जैसी होता है इस बच्ची की शादी कर दो, इसलिए कि स्कूल तो बह गई है और वो बच्ची 13-14 साल की है। The girls are being pushed out, they are thought of as commodity। मतलब इतना हमें दुख हो रहा था कि हम अभी तक वो जो एक हमारा जो माइंड सेट है वो अभी तक वही खड़ा हुआ है कि किस तरह से जो है हम इसको चेंज करें। जो जब तक मैं कहती हूँ आप अपने बच्चियों को स्कूल भेजें, लेट देम स्टे इन द स्कूल ताकि उनकी शादी डिले हो। उनको जो एक रिसर्च बताती है कि वो बच्ची जिसने 8-9 जमातें भी पढ़ी हैं वो कहीं बेहतर डिसीजन ले सकती है उस बच्ची के मुकाबले में अपने बारे में, सेल्फ केयर, अपने बारे में, अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में मुकाबले में उसके जो स्कूल नहीं गई है। तो जब मिफ्ता साहब बात कर रहे थे कि हम हर साल इतने बच्चे पैदा करते हैं, आपको पता है हम हर साल एक पूरा न्यूजीलैंड पैदा करते हैं। जितने बच्चे यहाँ होते हैं न्यूजीलैंड की टोटल आबादी है। आप सोचिए कि हमारे पास इतनी लैंड है, कि हमारे पास इतने वसाइल हैं, और फिर अभी तक हमारी माएँ उसमें मर रही हैं, बच्चियां सफ़र कर रही है, हेल्थ का बुरा हाल है, इंडिकेटर्स आर वन ऑफ द वर्स्ट इन द एशिया। तो हम कर क्या रहे? लेकिन अफसोस कि ये पॉलिटिकल प्रायोरिटी नहीं है। जितने हमारे सीएम्स आए, पीएम्स आए, सबसे हम तो पहुंच जाते और वो बंद कमरे में दे कंप्लीटली एग्री विद अस एंड दे आई मीन वी टॉक टू देम। हम एनवायरनमेंट को लेकर आते, क्लाइमेट को लेकर आते, पॉपुलेशन का इम्पैक्ट तो हर चीज पे है ना। एम्प्लॉयमेंट की बात हुई, एजुकेशन की बात है, हेल्थ की बात है। जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं, दिस शुड बी द नंबर 1। मैंने कहा आप इसको इमरजेंसी डिक्लेयर कर दे, जैसे कोविड को की थी। कोविड में पाकिस्तान ने बहुत बेहतर किया ना, इसका मतलब हम कर सकते। हमारे अगर सिस्टम चले, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो, डाटा सही आ रहा हो, एक्शन वक्त पे लिया, वी कैन डू इट। अगर आपने एक चीज जिससे पूरी दुनिया ने सफर किया और आपने एक अच्छा कमांड एंड कंट्रोल करके उसको कर लिया, मैंने कहा पॉपुलेशन को इमरजेंसी डिक्लेयर कर दे और जो आपने स्ट्रक्चर्स बनाए थे वो कर दे, आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। नहीं,
ہمارے جو کنزرویٹو ووٹر ہیں ہمیں ووٹ نہیں دیں گے, ہم یہ نہیں, ہم پبلک میں بات نہیں کریں گے. آپ پبلک میں بات نہیں کریں گے تو پھر ظاہر ہے پبلک کے لیے تو یہ پرائرٹی نہیں رہے گی نا. ہم بنگلہ دیش سے بار بار پوچھتے ہیں بھائی, جو مفتاح صاحب بھی بتا رہے تھے کہ وہ ہم سے اتنے زیادہ تھے اور وہ اب کہاں. انہوں نے کہا جب وہ تو یہی کہتے ہیں بنگلہ دیش جب آزاد ہوا تو ہم پرائم منسٹر ہر مہینے پوچھتا تھا واٹ آر یو ڈوئنگ فار پاپولیشن مینجمنٹ. اس وقت کنٹرول کا جاتا تھا, اب کنٹرول کا لفظ نہیں استعمال ہوتا. کر کیا رہے ہو مجھے بتاؤ. ابھی تک بنگلہ دیش میں دا پاپولیشن ڈپارٹمنٹ از بینگ assisted and partnered by 23 other departments. It's a cross-cutting issue. ہمارا ہیلتھ نہیں انٹرسٹ لیتا, آپ نے ورٹیکل اسٹرکچر ہی خراب کر دی ہے. پاپولیشن الگ ہے, ہیلتھ الگ ہے. ہم ہیلتھ سے بات کریں, آپ اتنے بڑے ہیں, آپ کا آؤٹ ریچ اتنا بڑا ہے, آپ کے ڈاکٹرز ہیں, جی ہمارا, آپ پاپولیشن ویلفیئر سے بات کریں. اتنا سا ہے, اس کی کیپیسٹی نہیں ہے, اس کے پاس لوگ نہیں ہے, اس کے پاس ذرائع نہیں, اس کے پاس فائنینس نہیں ہے. بٹ 23 ڈپارٹمنٹ, سوشل ڈپارٹمنٹ, ویمنس ڈپارٹمنٹ, لیبر ڈپارٹمنٹ, ایگریکلچر, ایوری ڈپارٹمنٹ کوآرڈینیٹس ود دیم. اور جب ہی وہ کر پائے جو ہم اب تک, ہمارا جو کانٹرسیپٹیو پریولنس ریٹ ہے پچھلے 10 سال سے 1 انچ نہیں بڑھا ہے, ڈسپائٹ آف سو مچ منی دیٹ ہیز گون فرام دا ڈونر سائڈ. آئی مسٹ سے سارا کا سارا ڈونر کے ہی پیسہ زیادہ آیا, ہم اس کو کنورٹ نہیں کر پائے. اور انمیٹ نیڈ, اور یہ نہیں ہے کہ لوگ نہیں چاہتے, 18% انمیٹ نیڈ ہے جو نیچے نہیں آ رہی ہے. یعنی 18% وہ کپل ہے جو نہیں چاہتے ہیں یا وقفہ چاہتے, لیکن وہ نہیں استعمال کر رہے ہیں بیکاز آف سیورل ریزن. سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ ان کے پاس سروسز نہیں ہے, یا ان کے اگر کوئی سوالات ہیں اس کو کوئی جواب نہیں دے رہا. ڈیمانڈ کریشن بھی ایک چیز ہے. سو آئی تھنک جو آپ, جب ہم ڈیولوشن کی بات کرتے اور ہیلتھ کی بات کرتے, اس میں جو میجر ایشوز ہیں, جب آپ اس کو پرائرٹی میں نہیں لائیں گے, آپ اس میں سوشل اویئرنیس نہیں کریٹ کریں گے, آپ لوکل چیمپئنس بنائیں نا. ہم تو چیمپئن جی, ہمارا جو ایکٹر ہے ٹھیک ہے بالکل ہوتے ہیں, جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کا اثر ہوتا ہے. ہم نے جب بھی کام کیا, ہمارے جو پروجیکٹس تھے, ہم لوکل چیمپئنس کریٹ کرتے تھے, یوتھ کے چیمپئنس, گرلز چیمپئن, کہ وہ لوگ جتنے آپ بیٹھے ہوئے, آپ کی جو آوازیں ہیں, آپ اپنے پیئرز سے بات کرتے اور آپ پھر وہ کر کے دکھاتے. بیکاز اگر آپ ینگ لوگوں کو امپاور کر دیں اور آپ ان کو وہ دے دیں, وہ لوگ بہت کچھ کر سکتے. تو لیکن یہ کہ اس کے پوٹینشیل کو ریئلائز کریں نا. 70% پیپل ان پاکستان آر بلو دا ایج آف 30. ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ جس کو ہم کہتے ہیں ڈیموگرافک کی زبان میں, اور یہ گولڈن اپارچونٹی ہوتی ہے کنٹریز کے پاس ٹو میک دا پروگرس, بیکاز دس از دا موسٹ پروڈکٹیو پاپولیشن. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں, ایسے نہیں ہوتی ڈیویڈنڈ. آپ اس پہ سوشل انویسٹمنٹ کرتے, آپ اس کو ایجوکیشن دیتے, آپ اس کو اپارچونیٹیز دیتے, پولیٹیکل سسٹم میں بھی لائیں, سب کچھ کریں. ہم نہیں کر رہے. تو وہ کیا ہو رہا ہے, مفتاح صاحب نے بتایا کتنے ڈپریسنگ فگرز ہیں ایجوکیشن کے سب کے. تو ظاہر ہے وہ وی آر اباؤٹ ٹو لوز دا ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ. ایک ونڈو ہوتی ہے, کچھ سالوں تک رہتی ہے, پھر وہ لوز کر جاتے ہیں. ہم لوز کرنے والے ہیں. ہم کہہ کہ ہم لوگ تھک گئے. ہم نے کہا, ایک دفعہ میں نے یہاں کے پنجاب کے چیف منسٹر کو کہا تھا, سر آپ نے بڑا زبردست کام کیا ہے ڈینگی پہ, آپ کو شاباش دینی چاہیے. آپ 7 بجے صبح سارے سیکرٹریز بلا لیتے. دس از دا اکاؤنٹیبلٹی. کمال کرتے ہیں آپ. آپ نے کبھی یہ پوچھا ہے کہ میرے ڈسٹرکٹ میں عورتیں کیوں مر رہی ہیں, وائی دے آر ڈائنگ ڈیورنگ پریگنینسی, اینڈ ہی ڈڈنٹ لائک اٹ. آف کورس لوگوں نے کہا تم پنجاب میں آنا بند ہو جائے گا. میں نے کہا جو بات سچ ہے وہ تو کہنی ہے نا, آپ کو کہنی ہے, بیکاز ہم وی آر پریکٹیشنرز, وی نو دا ریالٹیز. کہ بھائی آپ پرائرٹی تو بنائیں نا. آپ جب تک ان چیزوں کو پرائرٹی نہیں بنائیں گے, آپ پرائرٹی بناتے کام ہو جاتا ہے. ہم نے ہیلتھ میں دیکھے وہ ریفارمز جہاں پہ پولیٹیکل ہائیسٹ لیول آف پولیٹیکل کمٹمنٹ ہوئی, وہ ہو گیا. لیکن جہاں نہیں ہے وہ نہیں. اور وہ دے آر دا موسٹ کی. آپ اسکینڈینیوین کنٹریز کو اٹھائے, بجٹ پہ اور ایجوکیشن پہ ان کا 27% بجٹ جو ہے وہ جاتا ہے. اچھا ہمارے کیا ہوتا ہے ذیشان, یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ڈیولوشن کے حوالے سے. ہم رو رہے ہوتے ہیں, ہم کہہ رہے ہوتے ہیں آپ ہیلتھ کا بجٹ بڑھائیں جس میں پاپولیشن بھی آتا ہے. وہ کہتے ہیں میڈم آپ کہہ رہی ہیں بجٹ بڑھائیں, وہ تو ان یوز بجٹ ہر سال واپس کر رہے ہوتے ہیں. The capacity to absorb the budget to use it well is so poor at the provincial levels. اور صرف ان کا نہیں, ان کا مسئلہ نہیں ہے, سسٹم کا بھی مسئلہ ہے. ریڈ ٹیپزم, وقت پہ ریلیز نہیں ہونا, کام نہیں ہونا, چیزیں نہیں ہونا, پھر واپس کر دو. انہوں نے کہا آپ کہتی ہے پیسے بڑھاؤ, پیسے تو واپس کر رہے ہوتے. تو آئی تھنک یہ ریفارمز ہم کو چاہیے. آسان زبان میں یہی ہے نا کہ اگر آپ
एक पूरे सूबे के लिए जिम्मेदार हैं, जिस तरह मिफ्ता साहब ने कहा, पंजाब इज द 11th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन. अगर एक शख्स ने फैसला करना है कि फलाने शहर में, फलाने गांव में, फलाने गली मोहल्ले में वो सड़क या वो पानी का निज़ाम या वो गटर का निज़ाम किस तरह से ठीक होगा, तो ऑब्वियसली वो लेवल ऑफ एफिशिएंसी नहीं आ सकती है. मुझे याद है डॉक्टर काजी, आज से कुछ 6-7 साल पहले आपकी मेरी जो पहली कॉन्वर्सेशन हुई थी, उसमें आपने मुझे एक बड़ा खौफनाक फिगर बताया था, और वो ये था कि बच्चों की जो नशोनुमा है, पहले 2 साल के अंदर अगर उनको वो नरिशमेंट ना मिले जो उनको चाहिए है, तो उनकी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो उस लेवल की होती ही नहीं है जैसे कि उस बच्चे की होती है जिसकी नरिशमेंट में उसको प्रॉपर चीजें न्यूट्रिशनली दी गई हैं, और वो पूरी जिंदगी अपने लिए कैचअप ही करता रहता है. Exactly. और उसकी वजह एक बहुत बड़ी जो है वो यही है कि आपने सिस्टम्स को डिवॉल्व नहीं किया, आप लोकल रियलिटीज और लोकल मसाइल और लोकल फुकदान को नहीं समझ पाए, एंड देयरफॉर यू वर नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड टू इट. वी हैव मैं क्लोजिंग, मैंने एक चीज चूंकि बहुत दिल से लिखी थी, इसलिए मैं सुनाना चाह रही हूँ. सॉरी अंग्रेजी में, सॉरी मैडम. कि devolution is a journey, not a destination. The devolution is not measured by the size of a provincial budget, but by whether a mother in a remote village can access the health care she is entitled to. On this measure, our journey is far from over. Thank you, Dr. Kazi. We have about 6 or 7 minutes. I would like to give 2 minutes to each one of the speakers. I would take shortly. जी, please. मेरे ख्याल में जो डॉक्टर साहब आपने बात की, ये हम हर सेक्टर पर अप्लाई कर सकते हैं, और जो उमैर ने बात की वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये एक तरफ ये सोशो इकोनॉमिक इशू है अकाउंटेबिलिटी का, दूसरी तरफ हम इसका लोकल गवर्नेंस का पॉलिटिकल केस नहीं प्रेजेंट कर सके. इन दोनों के लिए हमें अपने माशरे की सोच, अपने सोचने का अंदाज भी बदलना पड़ेगा. अगर हम एक तरफ बात करते हैं इक्वालिटी की, अकाउंटेबिलिटी की, इंक्लूजन की, तो क्या हमारी सोच में जेंडर इक्वालिटी, इंक्लूजन ये मौजूद है? क्या हम किसी और मजहब वाले को, किसी जेंडर को या अपनी बात से तजाद रखने वाले की बात को ही सुनना चाहते हैं? क्या ये हमारी सोच में मौजूद है? ये सब मिलकर एक वेलफेयर की बात करते हैं, जो डॉक्टर साहब ने भी की कि बंद कमरे में हम बात करने को तैयार हैं, मगर क्या हम बंद कमरे से बाहर निकलने को तैयार हैं? तो कहीं ना कहीं हमारे माशरे की सोच का कसूर है, क्योंकि हमने उस सोच को, उस तरह को, ये तबकाती फ़र्क और सोचने का जो फ़र्क है, इसको हम पार्ट नहीं कर पाए. और दूसरी तरफ ये, अगर इसका पॉलिटिकल केस जो उमैर ने कहा, एंड आई टोटली एग्री, जो बिल्कुल 100% जो उमैर ने बात की, अगर उसमें करें तो वहां पर तो हमने पूरा एक केस कंस्ट्रक्ट किया है कि सियासत बुरी चीज है, सियासतदान चोर है. एक सियासतदान ही है आपके मुल्क में जो हर इलेक्शन में अपने आप को अकाउंटेबिलिटी के लिए खड़ा करता है. हार जाए जो भी है वो खड़ा होता है, वो कहते हैं आ जाए, ये 3.5 लाख की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, 3.5 लाख बहुत बड़ा नंबर होता है, उसमें वो खड़ा करता है मैं खड़ा हूँ, उसको जलील करें, जो मर्जी बोले, गालियां भी देते, वो फिर 5 साल बाद आके खड़ा हो जाता है. ब्यूरोक्रेट नहीं खड़ा होता. तो आप हमें अपनी इस सोच को भी समझना है कि अगर वो खड़ा हो रहा है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी को भी तो कहीं पर हम उसका हाथ भी तो मजबूत कर सकते हैं ना, बिकॉज एमपी और एमए ने लेजिस्लेट करना है, पॉलिसी बनानी है. और उसी तरह जब आप नीचे लेकर आएंगे और लोकल गवर्नेंस के ऊपर आएंगे, जहां आपकी खवातीन मेंबर्स हैं, यूथ मेंबर है, आपकी लेबर क्लास से मेंबर्स हैं, तो सोचें कि कितना कुछ बदल सकते हैं. एक और लास्ट छोटी एग्जांपल इसको पार करने की, कि हम अपना पैगाम घर घर, चाहे वो एजुकेशन और हेल्थ का हो या एक सोच की तब्दीली का हो. जो आपने चाइल्ड मैरिजेस की बात की, चाइल्ड मैरिजेस हमारे इतना बड़ा इशू है कि जिसको हम समझ ही नहीं पाते, क्योंकि हर कहता है मेरी माँ भी तो 13 साल में हुई थी. उसके जो फिस्चुला होता है ना लड़कियों के साथ, वो ठीक नहीं होती उनके साथ. और वो उस बीमारी को प्लीज गूगल करके देखिएगा कि किस डिसेबिलिटी, हेल्थ डिसेबिलिटी के साथ रहते हैं. मगर हम निकाह नामे में साकिब निसार साहब ने एक ऐड करवा दिया था कि लड़का और लड़की की काउंसलिंग, फैमिली प्लानिंग काउंसलिंग होनी चाहिए. मुझे बताएं कोई माँ बाप अलाउ करेगा? व्हाट वाज ही थिंकिंग? वुड ही हैड ही अलाउड कि मेरी बेटी की शादी हो रही है, आए मौलवी साहब जरा आके बताइएगा इसको कॉन्ट्रासेप्टिव कैसे इस्तेमाल करना. आई मीन वेयर वाज द अकाउंटेबिलिटी? किसी ने बोला कि भाईजान आपको जज लगाया था, आपको हमने दाई नहीं बनाया था, तो वो ना जज रहे ना दाई रहे. ये वाला जो है ना कि जिसका काम उसी को साझे, इसके ऊपर मेरे ख्याल में हमें बात करना बहुत जरूरी है. Dr. Farah, just very quickly, and also, as a data scientist that works within the education space, are there good things happening in the provinces that they can learn from each other, either interprovincially or interprovincially, जिनको हम lessons को थोड़ा apply कर सकते हैं? If you could perhaps answer that in your closing remarks.
تھینک یو سو مچ فار دیٹ. تھوڑا سا کچھ پازیٹیو بھی کہتے ہیں. ویسے تو اگر آپ اوور آل میکرو انڈیکیٹرز دیکھیں ایجوکیشن کے تو وہ کافی بلیک ہیں, لیکن وین یو گو ان ٹو اسکولس, ٹھیک ہے, جب سرکاری اسکولوں میں بھی آپ جاتے ہیں, اینڈ آئی بین دیئر ایکسٹینسولی, تو دیر آر پیپل ہو جینونلی کیئر, ٹھیک ہے. اور جو سب سے انٹرسٹنگ بات جو میں نے دیکھی ہے وہ یہ کہ جب آپ کا ٹیچر کمیونٹی سے ہوتا ہے نا, تو وہ ٹیچر کمیونٹی میں انویسٹڈ بھی ہوتا ہے. اینڈ دیٹ آئی تھنک میکس دیٹ کیس for the level of local governance and local accountability. And the one thing I'd like to add is this, we talk about youth. ہمارے youth کا unfortunately المیہ یہ, and there are many of you sitting here, کہ we have sort of lost that hope in collective improvement to some extent. And so we don't engage with those things. آپ لوگوں کو سب کو شاید علم ہو کہ آپ کا single national curriculum SNC بنا تھا. It was made not in consultation with people جن لوگوں نے اس کو پڑھنا تھا, ٹھیک ہے, وہ لوگ اس پروسیس کے اندر شامل نہیں تھے. لیکن nobody came out and said کہ we want to be part of this process. We want to have a say in what we will be studying. So also thinking about our role and sort of coming back to the way we think about, our country and the role that we can play in this. So that's something I think we should all be thinking about. Great. And you, Jay, you don't want to say anything? You said everything that you felt like you needed to say. Great. Thank you very much. Those are the pithiest remarks I've ever had from any panelist up here. My sincere thank you to Dr. Qazi, Fauzia, Dr. Farah, and Umair for being with us on this panel here today. Unfortunately, Mr. Mia Mohammed Amir has been pulled away to a funeral and will not be able to give the closing remarks. So we'll end the panel there, and in the next 10 minutes, we will start the next panel at about 5:45. Thank you very much, everyone.